अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। आज हम लोग जो नॉवल स्टार्ट करेंगे उसका नाम है रमज़ान का चांद। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। बहुत मस्त का नॉवल है, आप लोगों का टाइम बहुत अच्छा गुजर जाएगा। आप लोग अपने रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा राइटर के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम। चलें स्टार्ट करते हैं। तारीकी में दमकता हुआ चांद हज़ारों रास्तों और मुसाफिरों के लिए राह हमवार करता है, लेकिन यही चांद किसी रात को जश्न बना देता है। शुरुआत या इख्तिताम का चांद। रमज़ान के आगाज़ की खुशी सारे लाहौर में धूमधाम से मनाई जा रही थी। लाउंज में लोग एक दूसरे से गले लगकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। आमना जी को अपने चांद की याद आई। उन्होंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई मगर उन्हें अपनी बेटी नज़र न आई, तो उन्होंने अपने मुलाजिम से कहा कि वो उसे बुला लाए। कमर बीबी, बड़ी बीबी आपको बुला रही हैं, मुलाजमा ने इससे कहा। वो चांद को तकने में मसरूफ़ थी। मुलाजमा की आवाज़ पर पलटी। सफ़ेद फ्रॉक में बालों को खुला छोड़े, आंखों में गहरा काजल, कानों में झुमके। इनसे कहिए मैं आ रही हूँ। उसकी आवाज़ बेहद पुरसकून थी, सुनने वालों को मसहूर कर देने वाली आवाज़। मुलाजमा उसके कहने के बाद वहाँ से चली गई। वो कई देर के बाद वहाँ से नीचे उतरी। इसहाक साहिब ने जब अपनी बेटी को देखा तो मुस्करा उठे। कमर ने उन्हें गले लगाकर इनको चांद रात की मुबारकबाद दी। आपको भी बेटे, उन्होंने बेहद प्यार से जवाब दिया। कमर इसहाक और आमना की दवाओं से पाई गई औलाद थी, जिसे पाकर वो बेहद शुक्रगुजार थे। वो इनकी सबसे होनहार और बहादुर बेटी थी। कमर की नज़र सोफे पर बैठी अपनी दादी पर पड़ी। वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपनी दादी से करती थी। वो इनकी तरफ भागती हुई आकर गले लग गई। चांद मुबारक हो दादो। सलमा बेगम अपनी पोती को गले लगाकर मुबारकबाद देने लगी। वाह दादो, आप तो बिल्कुल चांद लग रही हैं। दादा होते तो पक्का आप पर दोबारा फिदा हो जाते। हट पगली, दादी से ऐसे बात करते हैं। सलमा बेगम मसनूई खफगी से बोल पड़ी। कई देर तक वो उनको छेड़ती रही। जाओ सो जाओ, कल कॉलेज आना है तुमने। उन्होंने आखिरकार तंग आकर उसे जाने का कहा तो वो खफा होने का नाटक करने लगी। दादो आप बदल गई हैं। उन समाई लेते हुए वहाँ से अपने कमरे में आ गई। मोहब्बत में नहीं है फ़र्क, जीने और मरने का। उसी को देख कर जीते हैं कि जिस काफिर पे दम निकले। वो फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी कॉलेज में उर्दू से मास्टर्स कर रही थी। वो अपनी पढ़ाई के मुतालिक बहुत संजीदा थी। हर साल वो अव्वल नंबर पर आकर सबको हैरान कर देती थी। उर्दू से ख़ास मोहब्बत की वजह से शायरों से भी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी और इकबाल से ज़बरदस्त मोहब्बत हो गई थी। घर में कई जगहों पर इकबाल की किताबें एहसास की तरह सजाई गई थीं। वो कई देर तक पढ़ती रही थी। थक कर वो वहीं सोफे पर सो गई। बेटा उठो, सहरी करनी है। आमना बेगम सहरी के लिए उसे उठाने आई। थोड़ी कोशिश के बाद वो जाग गई। आमना बेगम उसको जगाकर वापस चली गई। वो आंखें रगड़ती हुई सीधी हुई। सुबह सादिक की हल्की हल्की रोशनी उसके चेहरे को छू रही थी। चांद आसमान में उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो गुड मॉर्निंग। जवाबन वो भी मुस्कुराई। जो लोग उर्दू और शायरी से मोहब्बत करते हैं वो चांद से मोहब्बत ना करें, ये नामुमकिन है। वो सोफे से उतरकर हिमाम में चली गई। कहाँ है मेरी गुड़िया? सलमा बेगम ने दस्तरखान पर कमर की गैर मौजूदगी को महसूस करते हुए पूछा। इसहाक साहिब ने भी अपनी बीवी को देखा। आ रही है, उन्होंने जल्दी से कहा। इतने में कमर कपड़े बदल कर नीचे आई। सबको सलाम करके वो बैठ गई। बेटा देर क्यों करके? इसहाक साहिब ने अपनी बेटी का सर सहलाते हुए बेहद शफकत से पूछा। सॉरी बाबा, वो मैं रात को देर तक पढ़ती रही थी इसलिए। उसने पानी पीकर ग्लास टेबल पर रखकर बेहद मासूमियत से कहा। इसहाक साहिब ने कमर की प्लेट में खाना सर्व किया और ख़ुद भी खाने लगे। ये शायरों से मोहब्बत एक दिन तुम्हें पागल कर देगी। आमना उसकी शायरी से तंग आकर बोली। कमर उनको नज़रअंदाज करते हुए सहरी खाने लगी। आमना बेगम अपनी छोटी फैमिली को देखकर पुरसकून हो गई थी। औरत की सबसे बड़ी और कीमती शय उसके शौहर और बच्चे होते हैं और अल्लाह के फज़ल व करम से उन्हें साले मर्द और नेक ख़ानदान और फरमाबरदार बच्चे नसीब हुए थे। सहरी के बाद वो नमाज़ पढ़ के दोबारा पढ़ने बैठ गई। दरअसल उसके इम्तिहान थे, इसलिए वो दुगनी मेहनत कर रही थी। वो बेवफा नहीं है, उसे बदनाम ना कर गालिब। हज़ारों चाहने वाले थे, वो किस किस से वफ़ा करता। हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फ़ों के सब असीर हुए। किताबें रख ली? आमना बेगम ने कमर को याद दिलाते हुए कहा। वो बालों को जूड़ों में बांधे हुए सर पर स्याह दुपट्टा डाले, कांधे पर बैग और हाथ में ज़रूरत की किताबें लेकर चलती हुई आमना के टोकने पर रुकी। अम्मा कितनी बार कहा है पीछे से ना टोका करें, उसने उकताहट से कहा। वो दोबारा आयतुल कुर्सी पढ़कर बाहर चली गई। इसहाक साहिब आज अपनी कार कमर के लिए छोड़ गए थे ताकि वो रोज़े की हालत में परेशान ना हो। वो अपनी जर्द रंग की कार में बैठकर अपनी यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो गई।
آج یونیورسٹی میں بلا کا خوف چھایا ہوا تھا۔ سب لوگ جگہ جگہ بیٹھ کر کونوں میں غالب میر اور نہ جانے کتنے شاعروں کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ ان کے عشق کی ناکامی کی سزا انہیں مل رہی ہے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، ایک موٹی جسامت کی لڑکی نے مصرعے دہرائے۔ سامنے بیٹھی اس کی دوست جو اردو کے تمام پرانے شاعروں سے اکتا چکی تھی، اس نے جواباً کہا، پتہ نہیں ان کو کیا درد تھا جن کی دوا نہیں مل رہی، اور اب یہ ہمیں درد دے رہے ہیں۔ اگر ابن مریم یہاں ہوتے تو ان لوگوں سے بہت مایوس ہوتے۔ اس کے جواب پر اس کی دوست اس بات میں سر ہلانے لگی، زخم جھیلے، داغ بھی کھائے بہت، دل لگا کر ہم تو پچھتائے بہت۔ چائے کی دکان پر واقع ایک لڑکوں کا وسیع گروہ میر کے درد کو نہ صرف سمجھ رہا تھا بلکہ محسوس بھی کر رہا تھا۔ وہ لوگ چائے کی چسکی لیتے اور واہ واہ کرتے جاتے۔ اردو کہیں درد کا سبب بنا تھا تو کہیں مایوسی کا، مگر جو بھی تھا اردو زندہ تھی، کسی کی زبان پر تو کسی کے دل میں۔ قمر اپنی کار پارک کر کے اپنی کتابیں لے کر باہر آئی۔ وہ تیز قدم لیتی اندر کی طرف بھاگی۔ لائبریری کی طرف وہ لفٹ کا سہارا لینا چاہا، مگر کمبخت یہ لفٹ بھی ضرورت کے وقت ہی بند ہوتی تھی۔ وہ سیڑھیوں سے بھاگتی ہوئی لائبریری پہنچی۔ دروازے پر کھڑے ہو کر وہ لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے ہانپتی ہوئی وقت دیکھنے لگی۔ شکریہ اللہ، بس 5 منٹ باقی تھے۔ وہ لائبریری میں داخل ہو کر سب سے پہلا کام اپنی کتابیں واپس کی اور لائبریرین سے پوچھا، اقبال؟ لائبریرین نے اسے اقبال کی آئی ہوئی نئی کتابوں کا پتہ بتایا۔ وہ کچھ دیر بعد اقبال کی کتابوں کے سامنے کھڑی اپنی کتاب ڈھونڈنے لگی۔ چند لمحوں بعد اسے وہ کتاب مل گئی۔ اس نے فوراً کتاب نکال کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ شکریہ اقبال جی، مجھے پہلے ملنے کے لیے۔ ضرب کلیم اس کی من پسند کتاب تھی جو اس نے ابھی تک پڑھی نہیں تھی۔ وہ اپنی کلاس میں آ کر اپنی باقی سہیلیوں سے بات کرنے میں مصروف ہو گئی۔ جب استاد امجد کلاس میں داخل ہوئے تو سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ امجد سر پوری یونیورسٹی میں سب سے کھڑوس تھے۔ ان کی گھنی مونچھوں سے سب کو ڈر لگتا تھا۔ وہ اپنی شرٹ کو ان کرتے ہوئے سب کو پیپر تقسیم کرنے لگے۔ قمر درمیانی بینچ پر بیٹھے بے تار سے چہرے کے ساتھ پیپر پڑھنے لگی۔ اس نے 15 منٹ سارے سوال پڑھنے کے بعد سوال حل کرنا شروع کیے۔ کلاس روم میں ہلکی سی بھی ہلچل نہ تھی۔ یہ امجد سر کے وہاں ہونے کا نتیجہ تھا۔ 3 گھنٹے بعد امجد سر 1 سیکنڈ بھی گنوائے بغیر سب سے زبردستی پیپر چھیننے لگے۔ جہاں سب کے چہرے پر 12 بج رہے تھے وہیں قمر پرسکون تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی ہلکی سی مالش کی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ باہر آ گئی۔ یار، یہ اتنی محبت کیسے ہے تمہیں؟ پری قمر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بیزاری سے پوچھنے لگی۔ چلتے چلتے وہ ہنسی۔ محبت میں آنے سے پہلے ہر شخص سے محبت کرنجی لگتی ہے۔ اس نے جب اپنا تبصرہ پیش کیا تو پری نے بے یقینی سے دیکھا۔ اب یہ مت کہنا کہ تم بھی یہ سب کہو گی جب تمہیں محبت ہوگی۔ ہو نوز، اس نے کندھے اچکا کر جواب دیا۔ نہیں مقام کی خو گر طبیعت آزاد، ہوائے سیر مثال نسیم پیدا کر ہزار چشمے تیرے سنگ کے راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر۔ افطار کے بعد وہ ضرب کلیم کو کھول کر اقبال سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے نزدیک اقبال سے بہتر شاعر نہیں تھا۔ وہ اقبال کو سب سے زیادہ مانتی تھی۔ دیکھا جائے تو اردو کی ترقی میں سب سے بڑا ہاتھ اقبال کا ہے۔ اقبال سے محبت تو اردو کے دلدادوں پر فرض ہے۔ کیسا گیا آپ کا روزہ اور امتحان؟ اسحاق صاحب کھانے کے دوران اپنی بیٹی سے پوچھتے۔ وہ چاولوں کا چمچ پلیٹ میں رکھ کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ دونوں الحمدللہ، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ باتوں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ باپ بیٹی، ماں دادی کے دن بھر کی تھکان انہی لمحات سے کم ہو جاتی۔ اپنوں کے ساتھ بتایا گیا وقت کئی بیماریوں کی شفا بن جاتا ہے۔ لوگ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے، وہ احساس کمتری سے نہیں لڑتے۔ ان کے دل و دماغ ایک ہوتے ہیں، دل صدق ہوتے ہیں۔ کھانے کے بعد وہ ٹیبل صاف کرنے میں اپنی ماں کی مدد کرنے لگی۔ کام کے بعد دونوں نماز کے لیے چلی گئیں۔ نمازوں عبادتوں کے معاملے میں اسحاق صاحب بہت سخت تھے اور ان کے بچے بھی عبادتوں کے پابند تھے۔ لندن میں رہنے والا ان کا بڑا بیٹا احمد اسحاق کام کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان پر کام کرتا، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیتا، فرصت کے وقت مؤذن اور امام کا رول ادا کرتا۔ سڈنی میں رہنے والے ان کے دوسرے بیٹے امان اسحاق نے ایک کوآپریٹو کی نوکری کے ساتھ ساتھ قرآن کی دکان کھولی تھی اور ان کی بیوی وہاں کے مسلم بچوں کو قرآن سکھاتی تھی اور دین کا کام انجام دیتی تھیں۔ ان کا تیسرا بیٹا جمال اسحاق MBA کی پڑھائی کے ساتھ دین کے کاموں میں حصہ لیتا تھا۔ اسحاق صاحب کے چاروں بچے ان کی گئی وصیتوں پر عمل کر رہے تھے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں۔ پیسہ جائیداد بھلے ہی وراثت میں نہ دیے جائیں، مگر اخلاق کا دینا بے حد ضروری ہے۔ یہ وہ جز ہے جو آپ کے کردار کو سنوارتے ہیں، آپ کو راہ بتاتے ہیں، اور اسحاق صاحب نے اپنے بچوں کو اخلاق کو تعلیم جیسی دولت دی تھی۔ نماز کے بعد وہ کچھ دیر قرآن پڑھتی رہی۔ اس کو جب نیند شدت سے آنے لگی تو اس نے قرآن بند کر کے سونے کا فیصلہ کیا۔
بیڈ پر لیٹتے ہی وہ نیند کی وادی میں کھو گئی۔ صبح سے تھکی ہوئی نرم بستر پر بے فکر سو گئی، ان خوابوں کی دنیا میں کھو گئی جہاں وہ اپنے من پسند شاعروں سے ملاقات کرتی، ان کی اور ادب کی محبت کو دیکھتی۔ گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حسرتوں کی خاطر اقبال، اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی۔ مہرباں ہو کے بلا لو مجھے چاہو جس وقت، میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں۔ یونیورسٹی میں آج بحث کا موضوع مختلف تھا، کل کے مقابلے تھوڑا پرسکون ماحول میں ہلکی سی نمی اور مسکراہٹیں تھیں۔ جہاں کل اردو کے نام پر فتوے دیے جا رہے تھے، آج وہی زبانیں اردو میں نظمیں گا رہی تھیں۔ کیا کچھ ہونے والا ہے؟ حلیمہ نامی دبلی پتلی جسامت والی لڑکی نے اپنی دوست سے پوچھا۔ ہاں، ایک مشاعرے کی تیاری ہو رہی ہے، مختلف جگہوں کے لوگ اپنے ادب کا مظاہرہ کریں گے۔ سارا کے جواب پر حلیمہ کچھ خاموش ہو گئی۔ آج تیسرا روزہ تھا، کچھ لوگ دھوپ کی شدت کے سب کینٹین میں بیٹھے آرام فرما رہے تھے، کچھ خوف خدا رکھنے والے ہاتھوں میں تسبیح لیے خدا کا ذکر کر رہے تھے، اور کچھ غیر ذمہ دار لوگ روزہ نماز کو چھوڑ کر چائے کی دکان پر سگریٹ پی رہے تھے۔ نوجوانوں کے بگڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ ان چائے کی ٹپریوں کا ہوتا ہے، جہاں یہ لوگ بے خوف ہو کر خود کو اور زمانے کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ آج قمر کو یوں نہیں جانا کیا؟ اسحاق صاحب نے قمر کے نیچے نہ آنے پر جاتے جاتے سوال کیا۔ آمنہ بیگم ان کا ضروری سامان انہیں پکڑا کر بولی، سر میں درد ہے، ابھی چلی جائے گی۔ ان کے جواب پر اسحاق صاحب چلتے چلتے رکے۔ کیا ہوا؟ ان کو فکر مند دیکھ کر آمنہ بیگم نے گہری سانس لی۔ صرف سر درد ہے، اس میں حیرانی والی کون سی بات ہے؟ ویسے بھی رات بھر شاعروں کو پڑھتی رہے گی تو سر تو دکھے گا نا، وہ بیزاری سے بولی۔ اسحاق صاحب نے برا سا منہ بنایا، جیسے کہہ رہے ہوں بس کر دو، جائیے میں دیکھ لوں گی۔ آخر انہوں نے ہار مان کر کہا۔ اسحاق صاحب نے ان پر یقین کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ بیٹی کو اتنا نازک بنائیں گے تو دنیا سے کیسے لڑے گی؟ وہ اندر آتی ہوئی بڑبڑائیں۔ صوفے پر بیٹھی سلمیٰ بیگم سفید گلابوں سے سجی گلابی ساڑھی میں ملبوس اپنی بہو کی بات پر ہنسی۔ اسے ایسے انسان کو دیں گے جو اس کے اور ظالم دنیا کے بیچ دیوار بن کر کھڑا ہے۔ ان کے جواب پر وہ ہنسی۔ وہ ان کو چائے کا مگ دے کر قمر کو دیکھنے چلی گئی۔ اٹھ جاؤ، کالج جانا ہے تمہیں، انہوں نے زبردستی چادر کھینچتے ہوئے بولا۔ وہ تھوڑا سا کسمسائی۔ آمنہ نے سارے کمرے کے پردے کھول دیے۔ سورج کی روشنی سے اس کو تکلیف ہونے لگی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر وقت دیکھا، گھڑی میں 10 بج رہے تھے۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اماں، آپ جلدی نہیں اٹھا سکتی تھیں؟ وہ حمام میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ آمنہ بیگم نے دروازے کو اکتاہٹ سے دیکھا۔ کب سے جگا رہی ہوں، پھر بھی سارا الزام مجھ پر ڈال دیتے ہو۔ باپ بچے سب ایک ہیں، بس مجھے بیکار سمجھ لیا ہے۔ وہ غصے سے بولتی ہوئی روم صاف کرنے لگی۔ مشرقی مائیں شکایت کرتی رہتی ہیں اور مشرقی اولادوں کو اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ اندھے ہو کیا؟ وہ یونی کے لیے پہلے ہی لیٹ ہو چکی تھی۔ راستے میں ایک انجان انسان کے اچانک سامنے آنے سے اس نے اچانک بریک دبائے اور حادثہ ہوتے ہوتے بچا۔ اس نے چیک کرنے کے لیے باہر قدم رکھا۔ کار کے سامنے ایک سرمئی رنگ کے کرتے میں ملبوس اپنی کتابیں اٹھا رہا تھا۔ کتابیں اٹھا کر وہ قمر کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ کالے نائلون کے کپڑوں میں، آنکھوں میں گہرا کاجل، کھلے بال، گلے میں دوپٹہ، کاندھوں پر جھولتی شال۔ وہ ایک پل کے لیے ساکت ہو گیا۔ قمر کی نظر جب اس کے رخسار پر پڑی تو وہ چند لمحے کے لیے کچھ بول نہیں پائی۔ اس کا چہرہ گندم جیسا، اس کی بھوری آنکھیں چہرے پر ہلکی داڑھی اور بالوں کو سلیقے سے سیٹ کیے ہوئے تھا۔ کار ایک ایسے علاقے میں رکی تھی جہاں بھیڑ نہ تھی۔ لمبے لمبے پیڑوں پر چڑیا اپنے بچوں کو دانے کھلا رہی تھی۔ مسجدوں اور میناروں پر کبوتر بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ آپ کی آنکھیں خراب ہیں اتنی بڑی سڑک پر، لیکن آپ کو فٹ پاتھ سے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ غلطی آپ کی ہے، مگر اندھا مجھے کہہ رہی ہیں؟ وہ اچھا خاصا تپا ہوا تھا، اس نے بے حد بے رخی سے کہا، اور قمر کو ایسے سننے کی عادت نہیں تھی۔ اس کی بے رخی پر اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ ہاں، اب رو لو، لڑکی ہونے کا خوب فائدہ اٹھاؤ۔ اس نے اسے چپ کرانے کی بجائے اور ڈانٹ دیا۔ قمر کے قید آنسو اصل میں بہنے لگے۔ تقی کچھ نرم پڑا۔ اس نے اپنا رومال قمر کو دیا۔ وہ چپ چاپ اس کے رومال سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگی۔ اچھا سوری، مگر اگلی بار سے دھیان رکھنا، ہم پردیسی ہیں، ہمیں اپنے ملک زندہ لوٹنا ہے، اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ قمر نے رونا بند کر کے یونی کا سوچ کر وہاں سے نکل گئی۔ تقی نے اسے جاتے دیکھا۔ اس کی ڈرائیونگ سے وہ کافی حد تک متاثر ہو چکا تھا، مگر اس کی جلد بازی دیکھ کر وہ افسوس سے ہنسا۔ وہ دل ہی ہندوستان سے آیا تھا۔ اردو ایک بڑے صغیر زبان ہے اور ہندوستان میں تو اردو کا عروج اور ترقی ہوئی۔ اردو کے ماہر سے مشہور شاعر ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے۔ تقی ہندی ادب کا مظاہرہ کرنے آیا تھا۔ ہندی جو کہ ہند کی قومی زبان ہے اور ہر ہندوستانی کو اپنی زبان سے بے حد لگاؤ ہوتا ہے، اور ہندوستانی نغمہ ساری دنیا میں مشہور ہے۔ تقی کے آباء و اجداد کی کچھ رشتہ دار اور دوست تقسیم کے وقت پاکستان منتقل ہو گئے تھے، اسی لیے اس کے گھر کے بزرگوں کو پاکستان اور پاکستان میں رہنے والوں سے خاصی محبت و الفت تھی۔
اس کے دادا نے بچپن سے اسے پاکستان سے محبت کرنا سکھایا تھا، جس کی وجہ سے اسے پاکستان سے اپنائیت ہو گئی اور یہاں آ کر اسے عجیب یا غیر محسوس نہیں ہوا۔ اس نے اپنا حلیہ ان لوگوں کی طرح ہی رکھا تاکہ وہاں کے لوگ اس کو غیر نہ سمجھیں۔ اس نے اپنی کتابیں دیکھیں اور وقت اس نے ٹیکسی روک کر اپنی منزل کے لیے روانہ ہو گیا۔ اتنا لیٹ محترمہ؟ سیمینار ہال میں وہ ہانپتی ہوئی پری کے پاس آ کر بیٹھی۔ پری نے اس کو غور سے دیکھا۔ بھاگنے کے سبب وہ سرخ ہو چکی تھی اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ تم کیا جنگ لڑ کر آئی ہو؟ جنگ ہی سمجھو، بس دشمن سے ہار کر آئی ہوں، بڑا ظالم دشمن تھا۔ وہ سامنے نظر جمائے بول پڑی۔ پری نے اسے کچھ نہ سمجھی سے دیکھا۔ دشمن ظالم ہی ہوتا ہے؟ پری نے اپنا تبصرہ پیش کیا۔ سیمینار ہال میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسٹیج پر اساتذہ اپنے ہاتھ ٹیبل پر رکھے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میڈم مبینہ مائک تھامے سب سے مخاطب ہوئیں۔ جیسا کہ آپ سب کو اس محفل کی وجہ معلوم ہے، اس محفل کا مقصد اردو کو عزت بخشنا ہے، اردو جیسی مشہور و معروف زبان کو سراہنا ہے۔ پورا مجمع خاموشی سے سن رہا تھا۔ پیچھے بیٹھے آوارہ لڑکے سو چکے تھے۔ ان کو نہ اس محفل میں دلچسپی تھی اور نہ ہی اردو میں۔ وہ تو بس تعلیم نامی ایک ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اردو کا سہارا لے رہے تھے۔ سامنے صف میں بیٹھی لڑکیاں بڑی غور سے سن رہی تھیں یا سننے کا ناٹک کر رہی تھیں۔ درمیان میں بیٹھے لوگ بیزاری سے اپنے حواسوں اور نیند پر قابو پانے کی ناممکن کوشش کر رہے تھے، مگر اس کے باوجود بھی جمائی پر جمائی، سر کھجانا، ایک دوسرے کو پیر مارنا، وہاں اچھے بننے کا اور بڑھنے کا دونوں کردار نبھا رہے تھے۔ روزے کی وجہ سے سب نے زیادہ نہیں بولا اور اہم بات کرنا چالو کیا۔ دنیا میں اردو جیسی اور بھی زبانیں ہیں جس کا ادبی سفر بے حد پر اثر اور مقبول رہا ہے، جیسے ترکی کے اقوال سری، ہندی میں کبیر داس کے دوہے، عربی کے نغمے۔ وہ ایک لمحے کو رکی اور سب کا جائزہ لیا۔ تو میں انہی زبانوں کے ادب سے روبرو کروانے کے لیے دوسرے علاقے سے آئے ہوئے طلباء کو اسٹیج پر دعوت دیتی ہوں۔ ان کے کہنے کے بعد زوردار تالیوں کے ساتھ نئے چہرے اسٹیج پر آئے۔ ان 10 چہروں میں ایک چہرہ کمر کی حیرانی کا باعث بنا۔ اس کی آنکھیں تقی کو دیکھ کر بڑی ہو گئیں۔ اس نے کئی بار اپنی آنکھیں صاف کر کے دیکھا، کہیں اسے وہم تو نہیں ہو رہا، مگر جب تقی اور اس کی نظریں ملی تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ سچ ہے۔ کیا ہوا؟ پری نے کوہنی مار کر اسے پوچھا۔ یہ وہی ظالم دشمن ہے، اس نے تقی سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ کون؟ سرمئی کرتے والا؟ یہ تو ظالم کے ساتھ ساتھ حسین بھی ہے۔ قمر نے اسے گھور کر دیکھا۔ جتنی حیرانی قمر کو ہوئی تھی اتنی ہی حیرانی تقی کو بھی ہوئی تھی، مگر اس نے اپنے چہرے پر ظاہر ہونے نہ دیا۔ وہ اپنے تاثرات کو قابو کرنے میں ماہر تھا۔ نویں لڑکے کے بعد آخری باری اس کی تھی۔ پروفیسر مبینہ نے مائک میں اس کا نام پکارا۔ مسٹر تقی عثمان، ہندوستان سے۔ سب کی نظریں ایک دم سے کھلیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی کہ ہندوستان اپنے نوجوان کو ایسی ادبی سرگرمیوں میں بھیجے۔ سونے والے بھی جاگ گئے تھے۔ تقی نے مائک کے سامنے کھڑے ایک نظر سب پر ڈالی، مگر اس کی نظر ایک نظر پر رک گئی جو بنا پلکیں جھپکائے اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ امجد سر کے اشارے پر ہال میں پھیلی سرگوشیاں رک گئیں۔ پھر سب کی سماعتوں پر تقی کی آواز کا جادو چلنے لگا۔ حسرت موہانی کہتے ہیں، شعر دراصل ہے وہی حسرت، سنتے ہی دل میں جو اتر جائے۔ السلام علیکم، میں تقی عثمان، ہندوستان کے شہر دہلی سے۔ میں جانتا ہوں کہ میرا ہندوستانی ہونا آپ کے لیے حیرانی کا باعث بنا ہے۔ سب کو ایک اور شوق لگا۔ اس نے ہندی کہا تھا اور اردو بھی جانتا تھا۔ اس کی آواز بارش کے بعد ہواؤں میں ہونے والی موسیقی کی طرح تھی، جیسے پہاڑوں سے مچل کر پانی گرتا ہو۔ آپ یقین نہیں کریں گے شاید، مگر ہمارے ملک میں آپ کے کام کو بہت پسند کیا جاتا ہے، پھر وہ چاہے ڈرامے ہوں یا فنکار یا موسیقی یا پھر ادب۔ ہمارے یہاں ہر گلی میں آپ کو فیروز خان دانش یا پھر فواد خان جیسے کرداروں کے فین ملیں گے۔ اس کا لہجہ بہت ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کی باتوں میں سارے لوگ دلچسپی لینے لگے تھے۔ آخر دشمن ملک سے اپنی تعریف سننا احساس کی بات ہوتی ہے۔ سب کے سینے فخر سے چوڑے ہو گئے تھے۔ اور رہی بات آپ کے ملک میں ہمارے کام کی، تو الگ ہی ہوا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہندوستان ایک ترقی یافتہ ممالک میں آتا ہے، ہر معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا ان میں سے ایک ادب ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ ہندی ہماری قومی زبان ہے اور اس کے علاوہ کل 780 زبانیں بولی جاتی ہیں، اور ہر زبان کا اپنا جادو ہے۔ ہر زبان کے دل کو چھونے کا اثر رکھتی ہے اور یہ ہمیں فخر کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس نے ایک نظر قمر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کاجل اسے بہت شاعروں کے کلام کی یاد دلا رہا تھا، جیسے انہوں نے انہی آنکھوں کے لیے لکھے ہوں۔ معاف کریں، بور کر رہا ہوں آپ کو، روزے کی حالت میں ویسے بھی زیادہ دیر سونا نہیں جاتا۔ اس نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ نہیں جناب، بولیں، کیا پاکستان کی کون کون سی چیزیں مشہور ہیں؟ مجمع میں سے ایک لڑکے نے بلند آواز میں کہا۔ کیا ماہرہ خان اقرا عزیز فیمس نہیں ہے؟ ایک اور سوال۔ پہلی بار وہ مسکرایا اور نہ جانے کتنے دل اس پر قربان ہو چکے تھے۔ جی بہت مشہور ہے، ہمارے نوجوانوں کے وال پیپرز پر انہی کی تصویریں ہوتی ہیں، اس نے بے حد نرم لہجے میں کہا۔ اس نے بات کا موضوع بدلنا چاہا اور پروفیسر امجد نے بھی ان لڑکوں کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔
میں بور ضرور ہوں گا مگر ہمارا ادب زمانے میں مشہور ہے، میں وعدہ کرتا ہوں آپ واہ واہ کرتے تھکیں گے نہیں۔ وہ پر اعتماد سے بول رہا تھا۔ ہال میں ایک ساتھ زوردار تالیوں کی آواز گونجی۔ سب لوگ اس کے انداز سے گفتگو پر فدا ہو چکے تھے۔ میری جان آج کا غم نہ کر کہ نہ جانے کاتب وقت نے کسی اپنے قلم میں بھی بھول کر کہیں لکھ رکھی ہوں مسرتیں۔ تجھ کو دیکھا تو سیر چشم ہوئے، تجھ کو چاہا تو اور چاہ نہ کی، تیرے دستے ستم کا عجز نہیں، دل ہی کافر تھا جس نے آہ نہ کی۔ بہترین، مان گیا میں ہند کے بندے کو، پروفیسر لقمان نے اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ اس نے شکریہ کہہ کر باہر جانے کی اجازت مانگی۔ جب وہ باہر آیا تو ساری لڑکیاں اس کے انتظار میں اپنا فون پکڑے کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی نظر کو نیچے رکھتا ہوا چلنے لگا۔ السلام علیکم، آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ ایک لڑکی نے اس سے پوچھا تو وہ اس کی بہادری پر لاجواب ہوا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور آگے بڑھ گیا۔ ساری لڑکیاں اس سے بے جھجک نمبر پتہ پوچھ رہی تھیں۔ ایک نے تو ڈائریکٹ ڈیٹ کا پوچھ لیا۔ اس نے سوچا کہ یہ صرف ہندوستان میں دیکھنے کو ملتا ہے، مگر وہ وہاں پر بھی دیکھ کر کافی حیران ہوا۔ وہ جیسے سب سے بچ کر باہر آیا۔ وہ اپنے فون پر بات کرنے میں مصروف تھا، تبھی وہ دھڑام سے زمین پر گرا۔ وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر اپنے مجرم کو دیکھنے لگا۔ وہ کتابیں لے کر لائبریری سے باہر آئی۔ پری نے اس سے آدھی کتابیں پکڑ لی اور ہلکے سے کہا، تجھے پتا ہے سارا یونی پاگل ہو گیا اس لڑکے کے پیچھے۔ قمر نے کوئی جواب نہیں دیا اور آگے چلتی رہی۔ کتنا پیارا بولتا ہے نا، اس نے خاموشی کو توڑنے کے لیے کہا۔ ہاں پیارا مگر کڑوا۔ اس نے آخر اپنی زبان کھولی۔ کڑوا صحیح، دل کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اس کے اگلے تبصرے پر وہ چلتے چلتے رکی۔ دماغ ٹھیک کرو اپنا، اس نے سختی سے کہا اور آگے چل پڑی۔ یار غصہ کیوں کر رہی ہو؟ اس سے پہلے وہ اس کا جواب دیتی وہ کسی کو ٹکر مار چکی تھی۔ اس نے حیرت سے آنکھیں بند کر لیں۔ تم ایک بار میں مار کیوں نہیں دیتی؟ وہ اپنا ہاتھ جھاڑتا کھڑا ہوا۔ قمر نے اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ سوری، وہ اٹک کر بول پڑی۔ پری نے ان دونوں کو دیکھا، پھر تکی سے مخاطب ہوئی، آپ ٹھیک ہیں؟ اب تک تو ہوں، پتہ نہیں آپ کی دوست کب برا حال کر دے۔ اس کے جواب پر قمر کو خاصی شرمندگی ہوئی، لیکن پری نے ہنس کر قمر کو دیکھا۔ زندگی میں پہلی بار پری کی وجہ سے قمر کو بے عزتی کا احساس ہوا۔ صبح سے 2 بار کوشش کر چکی ہیں آپ، کیا آپ نہیں چاہتی میں اپنے ملک زندہ جاؤں؟ اتنا سا تو دھکا لگا ہے اور میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، اس نے فوراً کہا۔ اس کے چہرے پر غصہ صاف ظاہر ہونے لگا تھا۔ اس کو چھوڑے، آپ مجھ سے ملے، میں پری بلال۔ پری نے اپنا تعارف کرا کے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر تکی نے ہاتھ نہیں ملایا، بس اس کا جواب مسکرا کے دیا۔ اس کو شرمندگی ہوئی، اس نے اپنا ہاتھ پیچھے لے لیا۔ قمر نے مشکل سے اپنی مسکراہٹ کو قابو کیا۔ نائس ٹو میٹ یو، اس نے ایک نظر قمر پر ڈالی۔ آپ کو ایک اور کوشش کرنی ہے یا میں جاؤں؟ اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ جواباً وہ گھوری وہ ہنس کر وہاں سے چلتا بنا، ورنہ قمر کا دل اس کی خواہش پورے کرنے کا تھا۔ اس کا وجود دھیرے دھیرے اس کی آنکھ سے اوجھل ہونے لگا۔ اسے نہ جانے کیوں مگر اسے دوبارہ دیکھنے کی تمنا ہوئی، جبکہ پری مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کتنا پیارا ہے نا، میں تو سوچ رہی ہوں دوستی کر لوں اس سے۔ خاموش ہو جاؤ، اس وقت زہر لگ رہی ہو تم مجھے، اس نے دانت چباتے ہوئے اس سے کہا، مگر تب بھی وہ مسکراتی رہی۔ وہ کار چلاتی ہوئی مسلسل اسے سوچ رہی تھی، جیسے وہ اس کی سوچ کا مرکز بن گیا ہو۔ دوستی میں فٹ، وہ کرے گا دوستی۔ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے تنزین بولی، اگلی بار ٹکرایا تو پکا مار دوں گی۔ وہ روزی کی حالت میں مزید خود کو تکلیف دے رہی تھی۔ لے دے کر اپنے پاس فقط ایک نظر تو ہے، کیوں دیکھے زندگی کو کسی کی نظر سے ہم؟ وہ کار کو ہلکے سے پار کر کے باہر آئی۔ باہر اس کی دادی پیڑوں کو پانی دے رہی تھیں۔ اس کے آنے پر وہ اپنی پوتی سے گرم جوشی سے ملی۔ کیسا میرا چاند؟ انہوں نے اس کے ماتھے کو چوما۔ وہ ان سے گلے لگ کر الگ ہوئی اور بولی، دادو آپ کا چاند صورت بن چکا ہے، اس نے بیزاری سے کہا۔ سلمیٰ بیگم ہنسی، میرا چاند تھک گیا ہے، جاؤ نماز کے بعد آرام کر لو، ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے اسے اندر بھیج کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس نے نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو رمضان کے صدقے میں قبول فرما، میرے ماں باپ، بھائی بھابھیوں اور ان کے بچوں پر اپنی رحمت برسائے رکھنا، میری دادوں کو صحت والی زندگی عطا کر۔ اے مالک مجھے تیرے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ خاص کر کے اپنے اس ہندوستانی بندے کو صحیح سلامت اس کے ملک پہنچا دے، بیچارہ کہیں مارا نہ جائے۔ اس نے دعا کر کے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے، جائے نماز کو فولڈ کر کے اس کی جگہ پر رکھ دیا اور خود بیڈ پر لیٹ گئی۔ کیسا ہے پاکستان؟ وہ نماز کے بعد بیلکنی میں ٹہرے، سفید لباس میں بال گیلے تھے جو ہلکا سا لہرا رہا تھا۔ اصغر صاحب جو کہ تقی کے دادا تھے، انہوں نے خوشگواری سے پوچھا۔ ویسا ہی جیسے آپ نے بتایا تھا، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ اس کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ تھک گیا ہے۔ اور وہاں کے لوگ؟ ان کے اگلے سوال پر اسے آج کا پورا دن یاد آ گیا۔ اچھے ہیں مگر تھوڑے عجیب ہیں، ایک تو کچھ زیادہ ہی عجیب۔ دوسری طرف کہکہے کی آواز آئی، بیٹا ہر جگہ پہلے عجیب ہی لگتی ہے، پھر اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے من پسند ڈائلاگ بولا۔ تقی نے گہری سانس لی۔ دادو، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر رک گیا۔ دوسری طرف طویل خاموشی کے بعد اصغر صاحب نے کہا، سو جا تقی، تھک گئے ہو تم، کل بات کریں گے۔
انہوں نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ وہ کئی دیر فون کو ہاتھ میں پکڑے وہاں کھڑا رہا۔ ہوا کے سبب اس کے بال سوکھ گئے تھے۔ جو زمین دن بھر آگ ابلتی رہی تھی، وہی زمین رات کو دلوں کو ٹھنڈک اور سکون بخش رہی تھی۔ لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، اسے اپنی زمین جیسی محبت نہیں ہوتی۔ لاہور کی ہوائیں پرسکون ضرور تھیں، مگر اسے ان ہواؤں میں ہندوستان کی ہواؤں کی بات نظر نہ آتی تھی۔ وہ اپنے قیام کے لیے BHK 1 اپارٹمنٹ میں تھا، جو ایک چھوٹا مگر خوبصورت تھا۔ نیچے مکان مالک کا گھر تھا۔ گھر اطراف سے پھولوں پودوں سے گھرا ہوا تھا، اس لیے ہوا میں گلاب کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اسے اس وقت صرف اپنے ملک کی یاد آ رہی تھی۔ وہاں کی ہوا، خوشبو، رنگ، کھانے کی دکانیں، سڑکیں، ادھوری عمارتیں، بوڑھے درخت، بے بس غریب، مزدور بچے، مسجدیں، مندروں کی آوازیں، گردواروں کے صوفی نغمے۔ وہاں کے رمضان کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور نہ جانے کتنے مذاہب کے لوگ ایک ساتھ یہ مہینہ گزارتے ہیں۔ اس نے گہری سانس لی۔ ہوا ہے تجھ سے بچھڑنے کے بعد یہ معلوم کہ تو نہیں تھا، تیرے ساتھ ایک دنیا تھی۔ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کدھر جا رہے ہیں ہم۔ بیٹا میں چھوڑ دیتا ہوں آج۔ اسحاق صاحب اپنی بیٹی کو جلدی جلدی نیچے اترتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ وہ گلابی رنگ کے لباس میں سفید چادر ڈالے ہوئے، روز کی طرح آنکھوں میں گہرا کاجل اور ہاتھ میں چھوٹی گھڑی۔ وہ اپنا بیگ کاندھے پر ڈالتے ہوئے اپنے بابا کو سلام کیا، انہیں گرم جوشی سے گلے لگا کر ان کو گڈ مارننگ کہا۔ اسحاق صاحب جواباً کمر کے ماتھے پر بوسہ لیا۔ بابا کی زندگی آپ پر قربان، بیٹے خیال رکھا کریں اپنا، آپ جانتی ہیں باپ کی زندگی ہوتی ہیں بیٹیاں۔ کچن میں کھڑی آمنہ بیگم ان کی آواز پر باہر آئیں۔ بڑی کمزور ہے آپ کی زندگی، انہوں نے تنزین کہا۔ اماں جلا نہ کریں آپ، وہ ان کو چیڑتی ہوئی بولی۔ وہ سخت نظر سے دیکھتی ہوئی اسحاق صاحب کا سامان صوفے پر رکھ کر اندر واپس چلے گئی۔ تھینک یو بابا، وہ ان کا سامان لے کر ان کے پیچھے چلتی ہوئی بولی۔ کار میں وہ اپنی کتابوں کا جائزہ لینے لگی۔ اسحاق صاحب نے فخر سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ سچ کہا کسی نے کہ بیٹی باپ کا غرور ہوتی ہے۔ بابا ہندوستان کیسا ہے؟ وہ کتابیں بند کر کے اپنے بابا سے مخاطب ہوئی۔ اسحاق صاحب کو عجیب لگا، مگر وہ حیران نہیں ہوئے۔ بالکل تمہارے جیسا، پیارا اور دلدار۔ وہ ایک پاکستانی کو ہندوستان سے تشبیہ دے رہے تھے۔ بابا میں تو پاکستانی ہوں، اس نے بے حد معصومیت سے کہا۔ آپ پاکستانی ہو، مگر آپ کا رویہ ہند سے ملتا ہے۔ انہوں نے سڑک پر ٹریفک کو دیکھ کر گاڑی روکی۔ لوگ سڑک پار کرنے لگے اور ٹریفک پولیس چوراہے پر کھڑا لوگوں کو ہاتھوں کی مدد سے ہدایت دے رہا تھا۔ بابا آپ کو باقی لوگوں کی طرح ہندوستان سے نفرت نہیں ہے؟ وہ اپنی بیٹی کے تبصرے پر حیران ہوئے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے سمجھانے لگے۔ آپ کو کس نے کہا کہ ہم لوگ ہندوستان سے نفرت کرتے ہیں؟ دیکھو بیٹا، دونوں ممالک کے لوگ آپس میں محبت سے ہی رہتے ہیں۔ یہ جو ٹی وی پر دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ سیاسی پروپیگنڈا ہے۔ ہم دونوں ملکوں میں ایک ہی سبق سیکھا ہے، وہ ہے محبت، امن اور ترقی کا۔ سگنل ختم ہو گیا، ساری گاڑیاں واپس سے سڑک پر چلنے لگیں۔ قمر تو اپنے بابا کی بات سمجھ آئی۔ وہ جو اتنے سالوں سے دیکھتی آئی تھی، وہ فقط ایک دھوکہ تھا۔ اس نے افسوس سے سانس لی۔ سب لوگ سیمینار ہال میں جمع تھے۔ وہ بھی بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی۔ پری نے اس کے لیے پہلے سے کرسی خالی کر رکھی تھی۔ وہ وہاں جا کے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ آج بھی دیر؟ اس نے قدرے بیزاری سے کہا۔ قمر نے کوئی جواب نہیں دیا اور سامنے کی طرف متوجہ ہوئی۔ خیال یکتا میں خواب اتنے، سوال تنہا، جواب اتنے۔ کبھی نہ خوبی کا دھیان آیا، ہوئے جہاں میں اتنے خراب، اتنے حساب دینا پڑا ہمیں بھی کہ ہم جو تھے بے حساب اتنے۔ بس ایک نظر میں ہزار باتیں، پھر اس سے آگے حجاب اتنے۔ مہک اٹھے رنگ سرخ جیسے، کھلے چمن میں گلاب کتنے۔ منیر آئے کہاں سے دل میں، نئے نئے اضطراب اتنے۔ ہال میں ایک دم تالیاں گونجنے لگی۔ پنجاب سے آیا ہوا وہ لڑکا اپنے ٹھہرے انداز سے سب کا دل جیت چکا تھا۔ قمر کی آنکھیں صرف تقی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ شاید آج وہ لیٹ ہو گیا تھا۔ نہ کوئی وعدہ، نہ یقین، نہ کوئی امید، مگر ہمیں تو تیرا انتظار کرنا تھا۔ سیمینار ہال میں اگلا نام تقی عثمان کا گونجا، مگر اس کی غیر موجودگی نے ہال میں سرگوشیاں پیدا کر دیں۔ لگتا ہے ہندوستانی بھاگ گیا، ایک لڑکے نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، اور اس کی بات سن کر قمر کو بیک وقت برا لگا اور غصہ بھی آیا۔ ہمارا جلوہ ہی ایسا ہے، کوئی ٹک ہی نہیں پایا۔ اس بار وہ برداشت نہیں کر پائی اور بول اٹھی، نہیں بھاگا ہے وہ، اتنا ڈرپوک نہیں ہے کہ تم جاہلوں سے ڈر جائے۔ اس نے اپنے پورے تعلیمی سفر میں پہلی بار لڑکوں سے خود کو مخاطب کیا تھا۔ سب لوگ جو اسے شانت کائے لڑکی سمجھ رہے تھے، اس کی بے باکی پر حیران ہوئے، اور سب سے زیادہ حیرانی اور بے یقینی پری کو ہوئی۔ اس نے اتنے سال ایک لفظ بھی نہ بولا۔ اس میں آج اتنی ہمت آ گئی۔ اتنے میں تقی کی آمد نے ساری سرگوشیاں ختم کر دیں۔ وہ سفید شرٹ اور سیاہ پینٹ میں بالوں کو سیٹ کیے ہوئے تقریباً بھاگتا ہوا اسٹیج پر آیا۔ وہ لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا اور کوئی اسے دیکھ کر پرسکون ہو رہا تھا۔ قمر کی آنکھیں تاروں کی مانند چمکنے لگیں۔ سوری آپ کو انتظار کروایا، مگر یقین کریں میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ہم ہندوستانی بھاگنے سے زیادہ مرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔
اس کے جملے سے سب کو اپنے اوپر جوتا پڑنے کا احساس دلوایا۔ اس نے ایک نظر ان چمکتی آنکھوں کو دیکھا جو بے صبری سے اس کے لفظوں کی منتظر تھیں۔ فکر جہاں بے خوف ہو، سر ہو جہاں بلند، علم جہاں آزاد ہو اور نہ ہو پابند، شرازے نہ ہو دنیا کے لفظوں میں ہو ایسی دھار، نکلے جو اگر ہونٹوں سے تو جائے دل کے پار۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کی دل چھو لینے والی آواز کو محسوس کر رہی تھی اور وہ صرف اس پر نظریں جمائے اپنے لفظوں کا جادو پھیلا رہا تھا۔ جس جگہ ہو بس محنت ہی محنت کا ایک جواب، محنت کی چاک سے بن کر تکمیل کے خواب، مردہ رسموں کی ریگ سے اٹھے نہ ایسی دھول، جس سے پس مردہ ہو عقل وہ دانش کے پھول۔ کمر بھول چکی تھی کہ وہ کہاں ہے، وہ پوری طرح کھو گئی تھی جیسے کوئی جوگی۔ تقی نے آخری مصرعے دہرائے، جس جگہ یہ دل ہو کشادہ، پکا وہ وہیں ارادہ، میرا ملک وہیں پر جا کے آزاد جہاں ہو جاتا۔ زوردار تالیوں کی آواز نے کمر کی آنکھوں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی آنکھیں کھلتے ہی دشمن جہاں کی نظروں سے ٹکرائیں، جو چہرے پر مسکراہٹ لیے دنیا کو بھول کر اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے کمر کی چہرے پر سرخی دوڑی، اس نے فوراً نگاہیں نیچی کر لیں۔ تقی نے سب کو شکریہ کہہ کر نیچے اتر آیا۔ واہ تقی عثمان، کمال کر دیا، آپ نے آج ایک کہاوت صحیح کر دی، دیر آئے درست آئے۔ جہاں سب نے عشق و عاشقی کو اپنا موضوع بنایا، آپ نے ملک کو موضوع سخن بنا کر آج کی محفل میں 4 چاند لگا دیا۔ پروفیسر مبینہ تقی کی تعریف میں بولی۔ نہ جانے کیوں یہ جیت کمر کو کچھ اپنی سی لگی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ لیٹ ہو گئے تھے آج آپ، میں تو گھبرا گئی تھی۔ پری اس کو اکیلا دیکھ کر کوریڈور میں پانی کی بوتل لیے فکر جتانے آئی۔ تقی جو کہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ کمر آئے گی، مگر جب معاملہ اس کی امید کے برعکس ہوا تو اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ محترمہ، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ پری نے پانی کی بوتل آگے کی۔ تقی نے باری باری بوتل کو اور پری کو دیکھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہی پانی وہ اس پر انڈیل دے، مگر اپنے اخلاق کے چلتے بس منع کر پایا۔ اس کی نظر جب کونے میں کھڑی کمر پر پڑی تو اس کے چہرے کے تاثر بدل گئے، مگر تب تک وہ چہرہ موڑ کر باہر چلی گئی۔ اس نے سامنے کھڑی بلا کو سلام کیا اور خود بھی باہر چلا گیا۔ یار اتنا تیز سے کیوں چل رہی ہو، کسی کو مارنا ہے کیا؟ وہ اس کے برابر چلتا ہوا ہانپتے ہوئے بولا۔ ہاں، اس نے ایک لفظ میں جواب دیا۔ کون ہے وہ بدقسمت؟ آپ؟ اس کے جواب پر وہ ہنسے بنا نہ رہ پایا۔ وہ دونوں ایک پیڑ کے نیچے کھڑے ہوئے، کمر کی آنکھیں چیخ چیخ کر اپنی ناراضگی کا اعلان کر رہی تھیں۔ آپ لیٹ کیوں ہوئے؟ اس نے خفگی سے پوچھا۔ وہ ہنستے ہنستے رکا اور کمر کی ساری دنیا رک گئی۔ میڈم، کیا لیٹ ہونے کا حق صرف آپ کو ہے؟ اس کے جواب پر وہ مزید خفا ہوئی۔ رات میں مجھے میرا ملک یاد آ رہا تھا تو سو نہیں پایا۔ صبح یہاں نہ آنے کا ارادہ کر کے واپس جانے کا سوچا، مگر خیال آیا کہ شاید کوئی میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ چلتے چلتے رکی، پر شاید اب کبھی اس کے آگے بڑھ نہیں پائے گی۔ وہ مڑی اس امید سے کہ شاید تقی کچھ اور بھی کہے گا۔ پتہ ہے وہ کون ہے؟ کمر نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ پری؟ اس کے جواب پر کمر کے چہرے کا رنگ غائب ہو گیا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ وہ بچوں کے جیسے کھل کر ہنسنے لگا، جیسے زندہ دل، جیسے خوشگوار موسم، جیسے کوسے خزاں، جیسے زندگی۔ رمضان کا چاند، اس نے زیر لب کہا۔ وہ اسے مزید ستانا چاہ رہا تھا، مگر وہ چلی گئی اور اس کا جانا اسے اداس کر رہا تھا۔ اس کی منتظر آنکھیں اپنے لیے بے باکی خفگی اسے پاگل کر رہی تھیں۔ کہت کبیر، میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے سو تیرا، تیرا تجھ کو سونپ دیا، کیا لاگے یہ میرا؟ بیٹے کھاؤ، جب سے تم چمچ گھما رہی ہو کھانے کی بے عزتی ہوتی ہے بیٹا۔ عشاء کے بعد کھانا کھانے کے دوران وہ غیر حاضر دماغ سے میز پر بیٹھے چاولوں میں چمچ کو سیر کروا رہی تھی۔ اسحاق صاحب کی بات پر سلمیٰ بیگم اور آمنہ بیگم دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان دونوں نے بھی یہ نوٹ کیا تھا وہ جب سے آئی ہے کہیں کھوئی ہوئی ہے۔ بیٹا سب ٹھیک ہے یونی میں؟ اسحاق صاحب پریشان ہو کر بولے تو آمنہ بیگم نے مایوسی سے انہیں دیکھا، جیسے وہ باپ بیٹی کا پیار دیکھ کر تھک گئی ہوں۔ جی بابا سب ٹھیک ہے، بس ایسے ہی خاموش ہوں، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ اماں نے کچھ کہا؟ اسحاق صاحب کی بات پر آمنہ بیگم چونکیں اور پلیٹ میں چمچ رکھ کر دونوں ہاتھوں کو چہرے کے نیچے رکھ کر فرصت سے اسحاق صاحب کو گھورنے لگیں۔ اسحاق صاحب نے جب خود کو ان کی نظروں کے حصار میں پایا تو ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے کچھ کہا بیگم؟ ہاں، سب میں نے کیا ہے، دنیا میں جو جنگیں چل رہی ہیں نا، ان کی وجہ بھی میں ہی ہوں، انہوں نے رافت چاہتے ہوئے کہا تو اسحاق صاحب نے اپنا تھوک نکلا۔ کمر ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ دانت کیوں دکھا رہی ہے، کوئی جوک مارا میں نے؟ آمنہ بیگم تب کر بولی۔ کمر نے اپنی مسکراہٹ کو قابو کیا اور چپ چاپ کھانے لگی۔ کمر، تم بھی کیا شاعروں کو پڑھ کر پاگل ہو گئی اور ہمیں بھی کر رہی ہو؟ انہوں نے مصنوعی غصے سے کمر کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ بیگم سب اس کی غلطی ہے، آپ شانت رہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہوئے کہا۔ سلمیٰ بیگم اپنے بچے کو دیکھ کر فخر سے مسکرائیں کہ ان کا بیٹا اپنی بیوی کے احساسات کی کتنی قدر کرتا ہے۔ دادو میں کہاں سے ڈھونڈوں گا، اتنا بڑا ہے یہ لاہور۔ وہ کھانے کے بعد بیلکنی میں کھڑے اپنے دادو سے بات کر رہا تھا۔ دل سے ڈھونڈو گے تو مل جائے گا،
اس کے دانتوں نے بڑی آسانی سے کہا۔ تقی نے گہری سانس دی۔ دل کے پاس آنکھیں نہیں ہوتی، اس نے بیزاری سے کہا۔ اگر تم میرے دوست کے بغیر آیا نا، میں تجھے جائیداد سے بے دخل کر دوں گا۔ اب وہ دھمکی پر اتر آئے تھے۔ آخرکار تقی نے ہار مان لی۔ اے چاند، تجھے پتا ہے وہ کیسی ہے؟ وہ ان جھرنوں جیسی ہے جو اونچے پہاڑوں سے بہتے ہیں، وہ ان ہواؤں جیسی ہے جو گیت سناتے ہیں، اس کی آنکھیں اس کالی رات جیسی، اس کی مسکان تاریخ کی سکوت ہے۔ وہ خاموش تو سارا جہاں رک جائے، وہ بولے تو کمبخت دل تھم جائے، وہ خفا ہو تو دنیا اداس لگے، وہ جو ہو خوش خزاں میں بہار آئے۔ اے چاند، کیا چاند، تجھے کیا پتا وہ کیسی ہے؟ وہ مجھ جیسی ہے۔ وہ بیلکنی میں کھڑے چاند کو دیکھ کر کہنے لگا، جیسے چاند فرصت سے اسے ہی سننے بیٹھا ہو۔ چاند تھک گیا ہوگا اس عشق کے جراثیم سے۔ ہر کوئی اس کو اپنے محبوب سے تشبیہ دے دیتے ہیں یا کمتر کہہ دیتے ہیں۔ چاند آسمان سے سارے عاشقوں کو ایک نظر دیکھا اور گہری سانس لی۔ وہ بے وقوفی میں پتھر ہو اور تم مجھ سے اعلیٰ مخلوق ہو۔ اب یہ عاشقی بند کرو اور سو جاؤ، چاند نے تنگ آ کر کہا۔ تراویح کے بعد وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی ہاتھ میں ضرب کلیم پکڑے چاند کو دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی، اور دوسری طرف چاند بھی اسے دیکھ کر بادلوں میں سرخ ہو رہا تھا۔ جب اتنی خوبصورت لڑکی کسی کو دیکھے، وہ بھی مسکرائے اور وہ نہ شرمائے، تو ہے کاہے کا جیون۔ دھیرے دھیرے رات میں سفید بادلوں میں سرخ رنگ بکھرنے لگا۔ پیڑوں سے آہستہ سے نکلتی ہوئی ہوا نے کمر کے بالوں کی لڑی کو ہلایا، اس کے ایئر رنگز میں لٹکتا ہوا موتی جھولنے لگا۔ سڑک پر کتے اپنے بچوں کے ساتھ سوئے ہوئے تھے تو بلیاں گھر کی اونچی باؤنڈری پر خراٹے مار رہی تھیں۔ کمر کے گھر کے علاوہ باقی گھر بھی روشن تھے۔ یہ رمضان کی آمد کا نتیجہ تھا۔ اے چاند، کیا تجھے پتا ہے وہ کیسا ہے؟ وہ بے باک صبح سا ہے، وہ خوشبودار گلاب سا ہے، اس کی ہنسی جگنوں جیسی خوبصورت ہے، اس کی اداسی سیاہ رات جیسی غمگین ہے۔ تجھے پتا ہے وہ کیسا ہے؟ وہ وسیع ہندوستان جیسا ہے۔ وہ چاند کو دیکھتے ہوئے بولی۔ چاند نے بیزاری سے سانس لی۔ وہ سالوں سے کئی لوگوں کے عشق کا شاہد بنتا ہوا آیا ہے، جیسے فلموں میں سپورٹنگ کردار۔ چاند نے ہزاروں لوگوں کو پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور خود کو پاگل بنے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اوکے، میں آپ کا پیغام ان تک پہنچا دوں گا، اب سو جائیں۔ قمر مسکرائی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں بند کتاب کو دیکھا اور گہری سانس لی۔ ویسے وقت پر کیسے؟ پری اس کو وقت پر کالج میں دیکھ کر حیرانی سے بولی۔ وہ سب شلوار سوٹ میں کندھوں کے گرد شال ڈالے انہیں کالی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ پری کو جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے دوبارہ پوچھا۔ قمر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، آج جلدی جا گئی تھی نا اس لیے۔ پری نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے آج تک ہی نہیں آئے؟ وہ کئی دیر کے انتظار کے بعد کلاس میں بیٹھی بولی۔ پری نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ آج تک تو تجھے کسی کے آنے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا، تو آج کیوں پوچھ رہی ہے؟ قمر نے اپنا گلا صاف کیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بول، پری نے اسے کوہنی سے مارتے ہوئے کہا۔ اس کا روزہ تھا، جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، اس لیے اس نے دل میں خدا سے اس سوال سے نجات مانگی، اور دوسرے ہی پل کلاس میں پروفیسر صابر داخل ہوئے۔ قمر نے سکون کی سانس لی۔ واقعی رب اس پر مہربان تھا۔ انتظار واقعی جان لیوا ہوتا ہے۔ تقی جس انتظار کو شاعروں کی زبان سے سنا تھا، آج جب اس کو اس سے گزرنا پڑ رہا تھا، اسے احساس ہو رہا تھا۔ لاہور میں حسب معمول ٹریفک تھا اور وہ ٹیکسی میں بیٹھے بار بار اپنی گھڑی کو دیکھ رہا تھا۔ اپنی انگلیوں کو مسلنا باہر بار بار دیکھنا، 3 یا 4 بار اس کے ڈرائیور سے بحث ہو گئی تھی۔ اے اللہ، میرے لیے رستہ کھول دے۔ اس نیلے نیلے صاف آسمان کو دیکھ کر دل میں دعا کی۔ اگلے 1 گھنٹے بعد وہ یونی پہنچا۔ سب لوگ اندر تھے۔ باہر خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ چائے کی دکان پر صرف چائے والا تھا اور گیٹ پر واچ مین جو اسے اندر آتا دیکھ کر اسے جلدی جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا ہال میں آیا۔ وہ بیک اسٹیج پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ ظاہر تھا تقریب شروع ہو چکی تھی۔ وہ ہانپ رہا تھا، اس کا سانس پھول رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تقی، آپ کہاں ہیں؟ اسے دور کہیں سے آواز آئی۔ یہ دل سے دل کا رشتہ انسان کو کسی کے اتنا قریب کر دیتا ہے کہ وہ اس کی سوچی گئی بات کو بھی سن سکتا ہے۔ اگلا نام اس کا پکارا گیا۔ سب نے تالیاں بجائیں، مگر قمر اپنا سانس روکے اس کی آمد کی منتظر تھی۔ وہ گلابی پٹھانی کپڑوں میں، ہاتھ میں چمکتی ہوئی اس کی گھڑی، چہرے پر چھائی سرخی بے چینی۔ ایک سانحے کے لیے اس کی نظر قمر پر پڑی اور بہت اندر تک سکون اترا۔ چہرے پر مسکراہٹ، جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں کر بھاری لگے۔ نہ چھوڑے محبت دم مرگ لگے، جسے یار جانی سے یاری لگے۔ وہ نظریں جھکائے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ پرجوش ہو کر لفظوں کا جادو کر رہا تھا۔ نہ ہوئے اس جگ میں ہرگز قرار، جسے عشق کی بے قراری لگے۔ شعر نہیں دل کا حال تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ اظہار کر رہا ہو۔ ہر ایک وقت مجھ عاشق پاک کو پیارے تیری بات پیاری لگے، ولی تو کہے تو اگر ایک بچپن رقیباں کے دل میں کٹادی لگے۔
مقطع کے بعد حال میں زوردار تالیاں گونجی، مگر وہ اب بھی نظریں جھکائے اپنی انگلیوں سے کھیل رہی تھی۔ آج آخری دن تھا، 10 دن کا مشاعرہ ختم ہو چکا تھا، سفر اختتام پر تھا۔ وہ جانے والا تھا، مگر اس نے ارادہ کر لیا تھا، اقرار کے بنا وہ نہیں جائے گا۔ پیار یار، اقرار بیکار۔ وہ کالج کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھی مسکرائے جا رہی تھی۔ سب لوگ کینٹین میں تھے تو شور بالکل نہیں تھا۔ وہ سرخ سیڑھیاں، اس کے کونے میں گھنا درخت، اس سے چلتی گرم ہوائیں، دھوپ کی شعاؤں سے دمکتا اس کا چہرہ۔ اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ جانتی تھی کہ کون ہے۔ تقی سب سے مل کر ہال سے باہر آیا۔ وہ بے چینی سے کمر کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر وہ چھپ کر بیٹھی تھی۔ وہ سب جگہ ڈھونڈ کر آخر میں کالج کے پیچھے موجود جگہ پر آیا۔ وہ وہاں سیڑھیوں پر بیٹھی ملی۔ اس نے سکون کی سانس لی۔ کیسے پتہ لگ گیا کہ میں ہوں؟ کچھ لوگ بنا آواز کے ہم سے 100 میٹر کے احاطے میں بھی گزریں تو ہم ان کی آہٹ سے پہچان لیتے ہیں۔ وہ اس کے برابر کچھ فاصلے پر، اس کے چاند کی طرح دمکتا ہوا چہرہ، ہوا میں اڑتے اس کے کالے گھنے بال جنہیں وہ بار بار سنبھال رہی تھی۔ سو ایم آئی اسپیشل؟ وہ کہہ نہ پائی کہ ہاں آپ ہیں میرے لیے خاص۔ وہ بس جواباً مسکرائی، جیسے تقی کو یقین دلا رہی ہو۔ لیکن میرے لیے آپ عام نہیں ہیں۔ اس نے چونک کر تقی کو دیکھا، مگر وہ بہت مطمئن تھا۔ اچھا، کیا ہوں میں آپ کے لیے؟ وہ مشرقی لڑکیوں کی طرح سر جھکائے شرما کر اظہار کی منتظر تھی۔ وہ جواب دینے ہی والا تھا کہ کمر کی فون کی رنگ بجی۔ 1 منٹ، اس نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فون اٹھایا۔ تقی نے اداسی سے دیکھا۔ بیٹا کب آؤ گی؟ سلمیٰ عمر احمد صبر کرے۔ اس کا نام لینے پر تقی نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہٹ پگلی، دادا کا نام لیتی ہے؟ دادا؟ اوہو، دادی شرما رہی ہو، آج جلدی آ جانا۔ اس نے فون رکھا اور تقی کو دیکھا جو اسے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ کے دادا کا نام کیا ہے؟ عمر احمد۔ کیوں؟ اس نے بڑی سادگی سے جواب دیا، جبکہ وہ خوشی سے جھومنے لگا۔ اسے خوش ہوتا دیکھ کر کمر حیران ہوئی کہ وہ بے وجہ کیوں خوش ہو رہا ہے، مگر تقی اس کی پرواہ کیے بغیر جھوم رہا تھا۔ کیا ہوا تقی؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ آپ اپنے گھر لے چل سکتی ہیں؟ تقی پرجوش ہو کر بولا۔ بڑی امیدیں تھیں اس کے لہجے میں۔ جی بالکل۔ انتظار ختم ہونے والا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، تقی کی دھڑکن بڑھ رہی تھی۔ نہ جانے کتنے سالوں کے بعد وہ اپنے دادا کی تمنا پوری کرے گا، جس کے بارے میں بچپن سے سنتا آیا ہے۔ اس سے ملنے کی خوشی اس سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ کار میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے بس اتنا سوچ رہی تھی کہ وہ تقی کو لے کر تو جا رہی ہے، مگر کہے گی کیا؟ وہ جب گھر پہنچے تو عصر ہو چکی تھی۔ سب لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ سلمیٰ بیگم جھولے پر بیٹھی ہوئی تھیں اور اسحاق صاحب ان کے پیر دبا رہے تھے۔ آمنہ بیگم پھل کاٹ رہی تھیں۔ وہ تینوں کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ گیٹ کے اندر قمر اپنی کار لے کر داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ لڑکا دیکھ کر تینوں کو حیرت ہوئی، کیونکہ اتنے سالوں میں ان کی بیٹی نے کسی لڑکے سے رابطہ رکھنا دور کی بات، اس نے کسی کا نام تک نہیں لیا تھا۔ بیٹا یہ کون ہے؟ اسحاق صاحب نے نرمی کا مظاہرہ کیا۔ تقی نے انہیں سلام کیا۔ بابا یہ تقی ہیں۔ اور تقی یہ میری ماں، دادی اور بابا ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو ملا رہی تھیں۔ اسحاق صاحب نے تقی کو فوراً گلے لگا لیا۔ جب قمر نے کہا کہ وہ ہندوستانی ہیں، ان سے گلے لگنے کے بعد ساری تھکن، بے قراری، غم دور ہو چکے تھے۔ وہ ایک باپ کی آغوش تھی۔ ہر بیٹے کو سکون ملنا فرض تھا۔ وہ کئی دیر تک ان سے گلے لگا رہا۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مگر یہ تو میرے بابا کے ساتھ رومانس کر رہے ہیں۔ وہ ان سے الگ ہوا تو اس کی آنکھوں میں پانی تھا۔ کیا وہ بیٹا؟ وہ فکر سے پوچھے۔ وہاں سب لوگ حیران ہو رہے تھے۔ پاپا کی یاد آ گئی۔ وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولا۔ تو کیا میں بھی پاپا جیسا ہوں؟ ہاں، مگر پاکستانی ورژن۔ کئی منٹوں تک وہ کسی کا انتظار کرتا رہا۔ آخر کار اس نے ہمت جتا کر پوچھ لیا، قمر آپ کے دادا کہاں ہیں؟ اور جواب سن کر اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ اس کا کانچ کا محل چکنا چور ہو چکا تھا۔ آنسوؤں کا ایک ریلا حلق میں اٹک گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے آنسو جمع ہونے لگے۔ اس کا دل کسی اندیکھے اندھیرے میں جکڑ لیا، جس سے اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ بیک وقت اس نے اپنا تھوک نکلا۔ ہمارے دادا کو گزرے 4 سال ہو گئے ہیں۔ یہ الفاظ نہیں، زہر تھے جو اس کے سینے میں اتر رہے تھے۔ ذہن میں بس ایک صدائیں گونجنے لگیں، بیٹا میرے دوست کو مجھ سے ضرور ملانا، ورنہ میں سکون سے مر نہیں پاؤں گا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ جس کے ملنے کی تمنا کر کے وہ جی رہے تھے، وہ کب کے مر چکے ہیں۔ تقی بیٹے چلو افطار کر لو۔ مغرب کی اذان ہونے میں بس کچھ وقت رہ گیا تھا اور اس کے کانوں میں جنازے کے کلمات گونج رہے تھے۔ اسحاق صاحب سب کو لے کر اندر چلے گئے، جبکہ قمر اس کے ساتھ اسی جھولے پر بیٹھ گئی۔ جھولا ہلکا ہلکا ہل رہا تھا، جبکہ تقی کی پوری دنیا ہل چکی تھی۔ وہ اداسی سے سرمئی شام کو دیکھتا رہا اور وہ خوبصورت آنکھوں سے اسے اپنے اندر اتار رہی تھی، کسی شام کی طرح، کسی فطور کی طرح۔ تقی نے گہری سانس لی، جیسے خود کو کمپوز کرنا چاہتا ہو، مگر اس کا دل غمگین ہو رہا تھا۔ آپ کو آپ کی فیملی کی یاد آ رہی ہے؟ اس نے بڑی نرمی سے پوچھا۔ تقی نے کچھ لمحے اسے خاموشی سے دیکھا، پھر اس نے جواب دیا، بہت زیادہ۔ میری فیملی آپ کی فیملی ہے، یہ تو ہے۔ وہ اداسی سے بولا۔
روزہ کھولنا ہے یا بھوکے رہنا ہے؟ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جیسے وہ بھوک سے مر جائے گی۔ تقی زخمی سا مسکرایا اور نہ جانے کیوں قمر اس کی اس مسکراہٹ پر ہار گئی۔ وہ جب مسکراتا وہ مزید حسین ہو جاتا، جیسے کوئی مغل بادشاہ، جیسے ہندوستانی موسیقی کا راگ۔ سچ کہوں تو بھوکا رہنے کا ارادہ ہے؟ نا جناب، آپ بھوکے تو رہ لیں گے، بعد میں سارا الزام ہم پاکستانیوں پر ڈال دیں گے کہ ہم خاطرداری نہیں کرتے۔ اس کے بولنے کے انداز پر وہ مسکرایا۔ چلیں۔ وہ جھولے سے اتر کر اس کے پیچھے چلنے لگا اور قمر کو ایک شہزادی کا احساس ہونے لگا۔ یہ پہلی بار نہ تھا، اس کے بھائی باپ سب اس کے پیچھے ہی چلا کرتے تھے، مگر آج تقی کے آگے چلنے اس کے لیے فخر کا باعث بن رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے ارمانوں تمناؤں کا ایک عظیم محل بنا چکی تھی، جس میں وہ اور تقی تھے۔ کھانے کی میز پر مختلف قسم کے کھانے رکھے گئے تھے اور ان کی اناک سے ایک بہترین خوشبو دل تک کا سفر کر رہی تھی۔ سلمیٰ بیگم اور قمر نے سیاہ دوپٹہ باندھا تھا اور آنکھوں میں گہرا سرما۔ وہ دونوں آنکھیں بند کیے دعا کر رہے تھے، جبکہ اسحاق صاحب اپنی بیگم کی مدد کر رہے تھے اور تقی سلمیٰ بیگم اور ان کی لاڈلی پوتی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں زیر لب کچھ پڑھ رہے تھے۔ تم بھی دعا کرو برخوردار، اسحاق صاحب نے جوس کا جگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہا۔ تقی نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اے اللہ، تو میرے دل کا حال جانتا ہے۔ بھلے ہی میں یہاں دوسرے مقصد سے آیا تھا، مگر اب میرا دل اس رمضان کے چاند کا عاشق بن گیا ہے۔ میرا روزہ میری نمازوں کے صدقے میری دعا قبول کر لے میرے اللہ۔ اے اللہ، یہ سامنے بیٹھا شخص تیرا بندہ ہے، تجھ سے محبت کرتا ہے، دنیا کی پاک زمینوں میں سے ایک زمین کا بیٹا۔ اے رب، مجھے تیرے بندے سے محبت ہو گئی ہے، اس کی روح سے آنے والی ہند کی خوشبو سے مجھے لگاؤ ہو گیا ہے، مجھے اس مہک کا حصہ بنا دے۔ اے اللہ، میرے بچوں کو تیرے احکام پر چلنے والا بنا، انہیں دین و دنیا کی کامیابی دے، میری بیٹی کی ہر دعا قبول کر۔ اے مالک دو جہاں، میرے بیٹوں کو جلد واپس بھیج دے، اس کی ماں کی روح کو ٹھنڈک دے۔ اے اللہ، میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ دعاؤں کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولیں۔ قمر کی پہلی نظر تقی پر پڑی، نظر ملی، پھر نظر جھکی۔ مغرب کی اذان پر سب نے افطار کی دعا پڑھی اور کھجور سے روزہ کھولا۔ قمر کی جان میں جان آ گئی۔ بابا، آج کا روزہ بہت مشکل تھا، وہ شربت پیتے ہوئے بولی۔ اسحاق صاحب ساتھ ساتھ تقی کو جوس دے رہے تھے۔ تقی ان کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ بیٹے، ایمان والوں کو ہی مشکلیں آتی ہیں اور انہی مشکلوں کے بعد عید جیسی راحت ملتی ہے، وہ بڑے پیار سے قمر کو سمجھا رہے تھے۔ ایک روزہ ہی ایک ایسی مشکل ہے جس کا ہم 1 مہینے انتظار کرتے ہیں اور 1 مہینے یاد کرتے ہیں۔ اب کی بار سلمیٰ بیگم نے کہا۔ تقی پوری فیملی سے خاصا امپریس ہو چکا تھا۔ ویسے بیگم، آپ نے دعا میں کیا مانگا؟ میں بتاتی ہوں، اماں نے بھائیوں کی واپسی مانگی، اس نے بیچ میں بولا۔ ان کی بیگم نے سر اسبات میں ہلایا۔ ان کی دعا سے ہر کوئی واقف تھا، وہ ہر نماز، ہر دعا میں بس وہی دعا مانگتی تھیں۔ اسحاق نے نوٹ کیا کہ تقی کچھ زیادہ ہی خاموشی سے بیٹھا ہے۔ کیا وہ بیٹے کوئی پریشانی؟ انہوں نے تقی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر شفقت سے پوچھا۔ تقی جبراً مسکرایا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ قمر نے کئی بار چوری چوری سے اسے دیکھا، ہر بار پہلی نظر سے زیادہ محبت سے دیکھتی۔ یہ کیسا خمار تھا جو اس پر چڑھ رہا تھا؟ افطار کے بعد وہ اور اسحاق صاحب نماز کے لیے چلے گئے اور قمر نماز پڑھنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نماز کے بعد وہ اس چاند کے تلے بیٹھ گئی۔ آج 10 دن ہو گئے تجھے دمکتے ہوئے، ویسے تو چمکتا تو روز ہی ہے، مگر رمضان میں تیرا چمکنا مختلف ہے۔ چاند شرما کر بادلوں میں چھپ گیا۔ قمر مسکرا اٹھی۔ آج ایک اشرا ختم ہو گیا اور مشاعرہ بھی، وہ چلا جائے گا، وہ چلا جائے گا۔ چاند چوک کر بادلوں سے باہر آیا۔ اور تجھے پتہ ہے، یہ خیال مجھے اندر تک مار دیتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو چاند کی روشنی میں چمکنے لگا، کسی موتی کی مانند۔ وہ کھڑکی پر بیٹھی آنے والی جدائی کا ماتم منا رہی تھی اور پیڑ کے نیچے پھولوں پر کھڑا شخص اسے عقیدت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسحاق صاحب کے ساتھ نماز پڑھ کر واپس جانے والا تھا، مگر اسحاق اسے زبردستی اپنے ساتھ لے آئے۔ وہ فون آنے پر ان سے الگ ہو کر پیڑ کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ جی بوا، میں جلدی آ جاؤں گا۔ وہ اپنی ماں جیسی بوا کو پیار سے منا رہا تھا، جبکہ وہ اس پر بھڑک رہی تھی۔ کب آئے گا؟ آج ختم ہو گیا تو نکلا کیوں نہیں؟ کیا پاکستان میں گھر جمائے بن کر رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ بلند آواز میں چلا رہی تھیں۔ بوا، میں آ جاؤں گا، اس نے اپنا لہجہ نرم کرتے ہوئے بولا اور فون رکھ دیا۔ جب اس کی نظر کھڑکی پر پڑی، اداس قمر پر پڑی، اس کا دل ایک پل کے لیے بند سا ہو گیا۔ وہ جانے والا تھا، وہ قمر کو بتانا چاہتا تھا، مگر وہ اس کا نتیجہ بھی جانتا تھا۔ وہ ہندوستانی تھا، وہ اور یہ ایک پاکستانی، یہ کہانی ادھوری رہنے والی تھی۔ کس طرح چھوڑ دوں تمہیں جانا؟ تم میری زندگی کی عادت ہو۔ وہ گول میز پر بیٹھے آپس میں بات کر رہے تھے۔ کل میں چلا جاؤں گا۔ اس کے ایک جملے سے قمر کا دل خالی ہو گیا اور میز پر طویل خاموشی چھا گئی۔ اور کچھ دن رہو، پاکستان دیکھو۔ اسحاق صاحب نے قمر کی آنکھوں میں جلتی بے تابی کو پہلی بار نوٹس کیا اور ان کا دل بند سا ہو گیا۔ نہیں انکل، ہم ہندوستانیوں کی عادت ہے، ہم کہیں بھی چلے جائیں اپنے ملک کو واپس آنے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ اس کا لہجہ بہت زیادہ تھا۔ کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ کیا میں نے اپنے آپ کو کھو دیا؟
اچھا آتے رہنا، پاکستان میں بھی تمہاری ایک فیملی ہے؟ پاکستان میں تو میرا سارا جہاں ہے جی۔ بابا میرا ہو گیا، میں جا رہی ہوں، اقبال جی میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ پورا گلاس پانی ایک سانس میں ختم کر کے وہاں سے چلی گئی۔ تقی نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ کیا وہ ناراض تھی؟ اس کے جانے کی وجہ سے اسحاق صاحب خوب واقف تھے۔ اچھا انکل پھر مجھے اجازت دیں۔ وہ اسحاق صاحب سے ہاتھ ملا کر الوداعی کلمات بولنے لگا اور گیٹ کے باہر آیا۔ قمر کے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ کیا اسے وہ آخری بار ملنے نہیں آئے گی؟ اس نے اداسی سے اس کے کمرے میں دیکھا اور بوجھل دل کے ساتھ پلٹ گیا۔ اس کے لیے ہر قدم مشکل اور بھاری تھا۔ ایک امید تھی کہ وہ آئے گا مگر ہر لمحے اس کی امید ریزہ ریزہ ہو رہی تھی۔ اس کی محبت شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ وہ اسحاق صاحب سے تقی کو ملتے دیکھ غمزدہ ہو رہی تھی۔ اس کا دل کا بڑی بے رحمی سے قتل کیا گیا تھا۔ اس کی کھوکھلی امیدوں نے ایک آنسو چھلک کر گرا۔ وہ اگر ایک لمحہ اسے مزید دیکھتی تو وہ ریت کا ڈھیر بن جاتی۔ وہ دیوار سے لگ کر بے آواز رونے لگی۔ پہلی محبت کی ناکامی کا غم دنیا کے ہر غم سے الگ ہوتا ہے۔ اس کے رمضان کے چاند کو گرہن لگ گیا تھا۔ تقی کو کھونا اس کی زندگی کا سب سے بڑا نقصان تھا۔ وہ اپنے مقام پر آیا تو کمرہ بند کر کے بلک بلک کر رونے لگا۔ یہ غم محبت میں ناکامی کا نہیں تھا، یہ غم تو عمر احمد کی موت کا تھا۔ اس کے دادا کے سپنے کا قتل تھا۔ اس کا چہرہ رونے کے سبب سرخ ہو چکا تھا۔ اس کو سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ اس کی جیب میں پڑا فون تھر تھرانے لگا۔ اس نے اپنا چہرہ صاف کیا اور ایک گہری سانس سے فون اٹھا دیا۔ السلام علیکم دادا۔ وعلیکم السلام کھوتے، بول میرے دوست سے ملا؟ تقی کے آنسو دوبارہ پوری شدت سے بہنے لگے۔ اس کے دادا کو پریشانی ہونے لگی۔ تقی کیا ہوا ہے پلیز مجھے بتاؤ۔ ان کے لہجے میں فکر ڈر سب نظر آنے لگا۔ ان کا بس نہ چلتا وہ فوراً وہاں پہنچ جاتے۔ دادا دادا وہ رونے کے دوران بول رہا تھا جبکہ اس کے دادا کی سانس حلق میں اٹک رہی تھی۔ بیٹے سب ٹھیک ہے نا؟ بتاؤ میری سانس رک رہی ہے۔ اصغر صاحب بے بسی سے بولے۔ دادو آپ کے دوست اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس کی بات سن کر اصغر صاحب پر بجلی ٹوٹ پڑی۔ یکدم ان کی سانسیں مدھم ہونے لگیں۔ ان کی دوستی کے 25 سال ان کی آنکھوں کے سامنے فلم کی مانند چلنے لگے اور ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ تقی چلاتا رہا، چیختا رہا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ تقی نے فون کٹ کر کے اپنی بوا کو فون کیا۔ 2-3 رنگ کے بعد اٹھایا گیا اور دوسری طرف اس کی بوا نیند کی غنودگی میں بولی، تقی تو پاگل ہے؟ بوا سنیے میری بات، دادو کے پاس فوراً جائیں، ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ اس کی بات نے ان کی نیند اڑا کر رکھ دی۔ وہ جلد سے بستر سے اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلی گئیں۔ قمر بیڈ پر اوندھا لیٹے تقی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پہلی ملاقات، پہلی لڑائی، اس کے اشعار، اس کی آنکھیں، اس کی باتیں، اس کی ہنسی، یہ تو طے تھا کہ وہ کچھ سالوں تک اسے بھول نہیں پائے گی۔ وہ اسے اپنے دل کی حکومت دے کر اس کی غلام بن گئی تھی اور اپنی کتابوں میں اس کے نام کا ایک طویل عنوان بنا دیا تھا۔ ماضی: 2 آدمی سفید پوشاک میں ملبوس برگد کے درخت کے نیچے بیٹھے سگار پی رہے تھے۔ ایک سانولا، بڑی مونچھوں اور ہلکی داڑھی، پرکشش نکوش آدمی نے سگار اپنے قدموں تلے مسل کر بازو کھڑے گوند جیسی رنگت اور کالی گہری آنکھیں، دلکش چہرہ، سگار کا دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے عمر احمد سے مخاطب ہوا۔ کھیتوں کی مرمت کے لیے تجھے پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عمر احمد نے سگار کو پھینک کر ایک گہری سانس لی۔ تو کیا پڑوسی سے لیتا پیسے؟ عمر احمد نے اکتا کر کہا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے اس کے منہ سے مسلسل یہی کلمہ سن کر تھک گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ تجھے ہماری دوستی کے سبب کوئی نقصان اٹھانا پڑے۔ اصغر صاحب نے دوبارہ زمین کو دیکھتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ اصل میں انہوں نے اپنی پچھلی فصل میں اپنی ساری سما پونجی لگا دی تھی مگر بارش نہ ہونے کی وجہ سے انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے مدد مانگی مگر ان کے ہاتھ خالی رہ گئے۔ ضرورت کے وقت سب سے پہلے انجان بننے والے خون کے رشتے ہوتے ہیں۔ ان کو تو ان کے خاندان نے دودھ سے مکھی کی طرح نکال پھینکا تھا۔ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بے بس ہو گئے تھے۔ بھلا دوستی میں بھی کسی کو نقصان ہوا ہے؟ عمر احمد نے دوستانہ لہجے میں تائید کی۔ میرے یار، تیری مشکل میری مشکل، تیری خوشی میری خوشی، تیرا غم میرا غم، تیرا جشن میرا جشن۔ یار جب تجھ کو اپنے دل کی وراثت دی ہے تو تیرے ہر حال کو دل سے قبول کیا ہے۔ عمر احمد نے اصغر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنی دوستی کی تعظیمیت کو جتایا۔ یار میں تیرا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ اصغر کی بات سے عمر احمد بدمزہ ہوئے اور اصغر کو زور سے لات ماری جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر گئے۔ جا چکا میرا احسان۔ وہ اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے وہاں سے چلنے لگے۔ اوئے کھوتے رک جا، اصغر نے بمشکل اٹھتے ہوئے بلند آواز میں کہا جبکہ عمر احمد تیز تیز چلنے لگے۔ ان کا قد اصغر سے زیادہ تھا۔ وہ پرکشش جسامت والے دھوپ کی شعاؤں میں چمک رہے تھے۔ اصغر ان کے پیچھے بھاگنے لگے پھر بھی عمر احمد کی رفتار کو میچ نہیں کر پائے۔ عمر احمد ان سے آگے نکل گئے۔ حال: اصغر صاحب نے اچانک اپنی آنکھیں کھولیں۔ ان کی آنکھیں نم تھیں۔ آنکھوں کے سامنے بس عمر احمد کا چہرہ تھا، ان کا دوست، ان کی جان۔ وہ اپنے کمرے کے بیڈ پر لیٹے چھت کو گھور رہے تھے۔ ان کا دل اور آنکھیں ہر احساس سے خالی ہو گئی تھیں۔ ان کی بیٹی ان کے بازو بیٹھی ان کو آواز دے رہی تھی، پاپا آپ ٹھیک ہیں؟ رومی نے بے بسی سے اپنے باپ کو دیکھا۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رومی کے شوہر مرزا صاحب اپنی بیوی کی بے بسی پر پریشان ہو رہے تھے۔ تبھی ان کا فون بجا۔
اسکرین پر تقی کا نمبر چمک رہا تھا۔ انہوں نے فون اٹھایا۔ ہیلو پھوپھا، دادو کیسے ہیں؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ اس کی آواز میں صرف فکر خوف تھا، اپنے دادا کو کھونے کا خوف۔ رشتوں سے انجان کو جب صرف ایک رشتے سے دنیا کا پیار ملے تو وہ ہر رشتے کو بھول جاتا ہے، اور جو رشتہ تقی کے لیے اصغر صاحب سے تھا، خون کا رشتہ، احساس کا رشتہ، فکر کا رشتہ، وعدوں سے لپٹا، پیار میں تپا، ہیروں سے تراشا گیا رشتہ۔ تقی بیڈ پر اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کمرے میں روشنی بہت تھوڑی تھی اور کھڑکی سے آنے والی ٹھنڈی ہوا سے کان سرخ کر رہی تھی اور پردوں کو حرکت دے رہی تھی۔ اس پر بہت مشکل آن پڑی تھی جس کا اس نے اندازہ نہیں لگایا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ صبح ہوتے ہی وہاں سے چلا جائے گا۔ اسے نہ کمر کی فکر تھی نہ اپنی محبت کی، اسے صرف اصغر صاحب کی فکر تھی۔ اس کو اس ٹھنڈی ہوا کے باوجود پسینے آ رہے تھے۔ 3 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا، رومی کی کوئی کال نہیں آئی تھی۔ تہجد کا وقت ہو رہا تھا، مسجدوں کے میکوں میں سحری کے اعلان جاری ہو رہے تھے۔ اس نے تنگ آ کر رومی کو کال کی مگر وہ اٹھا نہیں رہی تھیں۔ میر، اس نے اپنے پھپھا جنہیں وہ پیار سے پھوپھا کہتا تھا، فون لگا کر اچھی خبر کا انتظار کرنے لگا۔ 1 رنگ 2 رنگ، فون اٹھایا گیا اور اس نے حلق میں قید لفظوں کو آزاد کیا۔ اس نے ایک سانس میں اپنی بات ختم کر کے مرزا صاحب کو بولنے کا موقع دیا۔ ٹھیک ہے، ویسے تم نے ایسی کون سی بات کر دی کہ انکل بے ہوش ہو گئے؟ دوسری طرف طویل خاموشی چھا گئی۔ اصغر صاحب نے مرزا کو فون دینے کے لیے کہا۔ انہوں نے فون ان کی طرف بڑھایا۔ اصغر صاحب نے ہمت کر کے تقی سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ پتر، میں ٹھیک ہوں۔ اصغر صاحب بات پر وہ بچوں کی طرح رونے لگا۔ دادو، آئی ایم سوری، وہ بمشکل بول پایا، جبکہ اصغر صاحب اپنے پوتے کو روتا دیکھ کر غمزدہ ہونے لگے۔ دادو، میں کل آ رہا ہوں، اس نے اصغر صاحب کو خاموش دیکھ کر کہا۔ نہیں بیٹے، میں آ رہا ہوں۔ ان کی بات سے رومی، مرزا اور تقی تینوں حیران ہوئے۔ پاپا، آپ کیسے؟ نہیں رومی، جیتے جی مجھے اپنے دوست کا دیدار نصیب نہیں ہوا، لیکن اس زمین میں میرا دوست دفن ہے، مجھے اسے محسوس کرنا ہے، انہوں نے روحان سی آواز میں کہا۔ ان کا دل پل پل مر رہا تھا۔ ٹھیک ہے دادا، آپ آ جائیں، میں چلوں گی آپ کے ساتھ، رومی نے بسط کہا۔ مرزا صاحب نے ان دونوں کو بے بسی سے دیکھا۔ وہ لوگ فوت شدہ شخص کے لیے زندہ لوگوں کو اکیلا چھوڑ کر جا رہے تھے۔ انہوں نے افسوس سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ دونوں چلے جائیں پاکستان جب مرضی ہو، کیونکہ پاکستان تو ہمارے چچا کی زمین ہے، انہوں نے بیزاری سے کہا۔ وہ مجھے نہیں معلوم مرزا، مجھے جانا ہے، باقی تم دیکھ لو، حکم تھا۔ مرزا صاحب کو آخر ہار ماننی پڑی۔ دوسرے دن وہ کچھ حد تک سنبھل چکا تھا۔ اس نے بنا سحری کے روزہ رکھا۔ وہ قمر سے ملنا چاہتا تھا، اسے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے خفگی کھٹک رہی تھی۔ وہ جب سے اس سے خفا ہوئی تھی وہ بے چین ہو گیا تھا۔ پہلے وہ اس کے لیے خاموش رہا کیونکہ اسے دوسرے دن واپس جانا تھا، مگر اب اس کے پاس موقع تھا، آخری کرنا یا مرنا والا موقع تھا۔ اس نے نہا دھو کر کپڑے بدلے۔ اب وہ کریم کلر کی شرٹ پہنے، آستینوں کے بٹن بند کیے اور اوپر کے 2 بٹن کھولے چھوڑ دیے، اور اپنی کالی پینٹ کو ٹکنوں تک کیا۔ اس نے اٹھتے ہی بیڈ کو سلیقے سے سیٹ کر چکا تھا۔ اس کا کمرہ صاف تھا، اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ کمرے میں رہنے والا بڑا ہی سلیقہ مند اور صفائی پسند ہے۔ اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ روزے کے سبب اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے مگر نور برقرار تھا۔ وہ لاہور کی کڑکتی دھوپ میں کھڑا ٹیکسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکان آئی، اپنی اور قمر کی پہلی ملاقات کو یاد کر کے۔ سورج کی شعاعیں اس کے چہرے کو نم کر رہی تھیں اور راستے پر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ گاڑیوں کا آنا جانا اچانک بند ہو گیا۔ وہ پیڑ کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے افسوس سے سانس لی۔ وہ تقریباً ظہر کے بعد کالج پہنچا۔ یونی میں وہی شور برپا تھا، لوگ آپس میں ہنس رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، چائے کی تپڑی پر نوجوان قہقہے کے ساتھ سگریٹ کش کر رہے تھے۔ اس کے دادوں نے اس کی نظروں میں پاکستان کے لیے ایک بہترین امیج بنائی تھی، مگر دماغ تو وہی یقین کرتا ہے جو آنکھیں بتاتی ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو وہاں موجود کار کے شیشے میں دیکھا۔ وہ روزے کے باوجود فریش لگ رہا تھا۔ کل جو قمر سے جدا ہونے کا غم ملا تھا، آج اسی کا انعام ملنے والا تھا۔ اس نے آسمان کو دیکھا۔ یا رب، آپ کے چاند کو میرا کر دیں، دل سے التجا نکلی۔ اس نے پرجوش انداز میں قدم بڑھائے۔ کئی لڑکیاں اسے رک رک کر دیکھنے لگیں مگر وہ ان سب سے بے نیاز آگے بڑھتا گیا۔ اس کو یقین تھا کہ قمر اسے لائبریری میں ملے گی، اقبال کی گلیوں میں خوشبو سی کھوئی ہوئی۔ پہلی بار اسے اس آبسیشن سے حیرانی ہوئی تھی۔ اس کے گھر میں جگہ جگہ لگی اقبال کی تصویریں، ان کے اشعار، اسے یقین آ گیا کہ وہ اقبال کی سچی فین گرل ہے۔ اس کے قدم چلتے چلتے رک گئے اور دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس کے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا۔ اس کے سامنے کا منظر دل ڈبا دینے والا تھا۔ سامنے گلابی شلوار سوٹ میں سر پر کالی چادر ڈالے ایک نوجوان خوبصورت لڑکے کے ہاتھ میں ہار ڈالے ہنس رہی تھی۔ شاید اس نوجوان نے کوئی جوک کیا تھا جس کی وجہ سے وہ اس کے کندھے پر مکہ مار رہی تھی۔ ایک لمحے میں اس کی محبت چاہت خاک میں مل گئی۔ اسے وہ حیا، وہ اپنا پن سب دھوکہ لگنے لگا، ایک بہت بڑا دھوکہ جس کی اذیت سے وہ تا عمر نکل نہیں پائے گا۔ اس لڑکے کے ہاتھ میں قمر کا بیگ تھا۔ اس نے پیلی رنگ کی کار کا دروازہ کھولا اور قمر کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے شکریہ کہہ کر اندر قدم رکھا اور بیٹھ گئی۔ وہ نوجوان دوسری طرف سے آ کر کار میں بیٹھ گیا اور اگلے چند منٹوں بعد وہ دونوں وہاں سے غائب ہو گئے۔ واہ، اللہ نے تو میری دعا اتنی جلدی رد کر دی، یا پھر وہ دعا کبھی تجھ تک پہنچی ہی نہیں۔
اس نے آسمان کو دیکھ کر زیر لب کہا، تقی تو بیوقوف نکلا۔ وہ خود پر طنز کرنے لگا اور رب سے بدگمان ہونے لگا۔ اتنے دنوں سے قمر کے لیے جو دل میں جذباتوں کا محل بنایا تھا، ایک نظارے سے ریت کا ڈھیر بن گیا۔ اب اس کا مقصد صرف اپنے دادا کی خواہش پوری کر کے دوسرے ہی پل یہاں سے جانا تھا۔ اس ملک کی ہوا اسے توڑ رہی تھی، بے چین کر رہی تھی۔ اس کے ملک کی گرم ہواؤں میں بھی اسے سکون ملتا تھا۔ اس وقت اسے دلہی کا آلودہ آسمان یاد آ رہا تھا۔ ہندوستانیوں کو دنیا کا کوئی کونا راس نہیں آتا سوائے اپنی زمین کے۔ دل چاہتا کچھ لکھوں اس قدر گہرا کہ پڑھ تو سب پائیں مگر سمجھو صرف تم۔ تقی کے جانے کے بعد وہ دیوار سے لگی گئی کئی دیر تک روتی رہی۔ اس کے دل کا حال سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ پردے کو پکڑ کر بمشکل کھڑی ہوئی اور باہر دیکھنے لگی۔ تقی کی آنکھیں نم ہوئی تھیں تو قمر کی آنکھیں برس رہی تھیں۔ آسمان میں ہلکی ہلکی سفیدی چھائی ہوئی تھی اور چاند اکیلا اس کے غم کا ساتھ ہی بنا ہوا تھا۔ اے چاند، جس کا ڈر تھا وہی ہوا، وہ چلا گیا مجھے خالی اور کھوکھلا کر کے۔ اس نے چاند سے تقی کی شکایت کی۔ اس کی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں دیکھ کر چاند تھوڑا سا غمزدہ ہوا اور اس کے دامن سے قمر کے غم میں ایک تارا ٹوٹا۔ تہجد کا وقت ہونے والا تھا۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا قمر، چاند نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ قمر زخمی مسکرائی۔ اس کو اب کسی اچھی واردات کی امید نہیں تھی۔ انشاءاللہ، اس نے چاند کو دیکھ کر کہا۔ چاند اس کے غم کو محسوس نہیں کر سکتا تھا مگر اس کے غم میں اس کو اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جب قمر 6 سال کی تھی تب سے اس کی دوستی قائم تھی۔ وہ اپنے دل کی بات سب سے پہلے اسے بتاتی اور روز کتابوں میں اس کے نام کے شعر اسے پڑھ کر سنایا کرتی تھی اور کہتی تھی وہ بہت قسمت والا ہے کہ سارے شاعروں کی زبان پر اس کا نام ہے۔ اور چاند جواباً فخراً مسکرا دیتا۔ آج بھی وہ اپنے دوست کے غم میں برابر کا شریک تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر سیدھا حمام میں چلی گئی اور وضو کرنے لگی۔ ٹھنڈے پانی سے اس کے اندر سنسناہٹ ہوئی جس کو وہ مکمل طور پر نظر انداز کرتی ہوئی وضو کرنے لگی۔ وہ وضو کے بعد نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ وہ ایسی تو نہ تھی کہ کسی کے لیے خود کو خوار کرے مگر انجانے میں صحیح تقی اس کے غم کی وجہ بن چکا تھا۔ تہجد کی نماز کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے میرے پیارے اللہ، یہ میری غلطی تھی کہ میں نے تقی کے اچھے مزاج اور چند باتوں کو محبت سمجھ بیٹھی، مگر اللہ یہ مرض مجھے لگ چکا ہے اور اس کی دوا صرف آپ کے پاس۔ میرے دل سے کبھی نہ پوری ہونے والی یک طرفہ محبت کو نکال دے اور مجھے سکون دے۔ بے شک تو دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اس کے آنسو جاری تھے۔ دعا کے بعد اس نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے اور جائے نماز سے اٹھ کر اس کو طے کرنے لگی اور اس کو ٹیبل پر رکھ کر آرام کرسی پر بیٹھ گئی۔ نماز کے بعد اس کے اندر ایک طرح کا سکون اترا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے مدھم سا سانس لے رہی تھی۔ اس کی اماں نے اسے آواز دی۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی اور ایک گہری سانس لی اور نیچے جانے کے لیے اٹھی۔ میز پر اسحاق صاحب، سلمیٰ بیگم، آمنہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ آمنہ بیگم نے اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالا۔ بیٹا، آپ کی آنکھیں اتنی لال کیوں ہیں؟ قمر کی لاکھ چھپانے کے باوجود اسحاق صاحب نے نوٹس کر لیا اور اس کو اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا، یہ باپ ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ ہماری سانسوں کی رفتار سے ہمارے دل کا حال جان لیتے ہیں، شاید اسی لیے ان کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے۔ باپ چاہے کوئی بھی ہو، اپنے بچوں کے معاملے میں وہ علم نفسیات کا ماہر بن جاتا ہے۔ نہیں بابا، میں پوری رات پڑھتی رہی اس لیے سوئی نہیں، اس لیے آنکھیں لال ہو رہی ہیں۔ اس نے آنکھیں چراتے ہوئے جواب دیا۔ اور پڑھو، وہ بیکار شاعری ابھی صرف لال ہوئی ہیں، ایک دن گر جائیں گی۔ آمنہ بیگم نے بیزاری سے جواب دیا۔ اللہ نہ کرے آمنہ، ایسے تو مت کرو۔ سلمیٰ بیگم اپنی پوتی کی حمایت میں بولی۔ نہیں اماں، آمنہ صحیح کہہ رہی ہیں۔ قمر بیٹے، آپ کو اپنے سونے کی روٹین کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اسحاق صاحب نے پہلی بار آمنہ کی سائیڈ لی جس سے وہ خاصی حیران ہوئی تھی۔ وہ کئی سیکنڈ اسحاق صاحب کو بے یقینی سے دیکھتی رہیں۔ کیا بیگم اب ہر غلط بات پر تو ساتھ نہیں دے سکتا نا؟ جو غلط وہ غلط ہے، اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ آج سے پہلے تو یہ رول کبھی فالو نہیں کیا آپ نے، آج کیا خاص بات ہے؟ سچ کہوں، آج نہ آپ پر بہت پیار آ رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی ہر بات کو دل سے قبول کرنے کا من کر رہا ہے۔ ان کی بات سے آمنہ شرم سے لال ہو گئی جبکہ قمر خاموشی سے کھا رہی تھی اور سلمیٰ بیگم اپنے بیٹے پر فخر کر رہی تھیں۔ وہ بالکل اپنے باپ جیسا تھا، کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنے جذبات کا اظہار کر دیتا تھا۔ ان کو اپنے شوہر کی یاد آئی، انہوں نے نظریں جھکا لی۔ قمر کو خاموش دیکھ کر اسحاق صاحب کو عجیب لگ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ باپ باپ ہوتا ہے، وہ قدیم زمانوں کا ہو یا جدید ماڈرن خیالات والا۔ اسحاق صاحب کو بس شک تھا اور اپنے شک کو بڑھانے دینے والوں میں سے نہ تھے۔ وہ انہیں یقین تھا کہ ان کی بیٹی ان کے معاملوں میں کتنی ایماندار ہے اور باپ کا یہی یقین بیٹیوں کو صحیح راہ پر چلنے کے لیے سہارا بنتا ہے۔ قمر سحری کے بعد اپنے بستر میں لیٹی چھت کو گھور رہی تھی، تبھی اسحاق صاحب اندر داخل ہوئے۔ بیٹے، آپ سوئی تو نہیں؟ قمر فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اسحاق صاحب اس کے مقابل آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ایک دوست کے ناطے اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ بیٹے، کیا کچھ ایسا ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے؟ ان کے سوال سے قمر کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ کیسے جان گئے تھے؟ کیا قمر کے دل کا غم اس کے چہرے پر نظر آ رہا تھا؟ کیا تقی ہے اس پریشانی کی وجہ؟ انہوں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ قمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسحاق صاحب کا سانس کا سلسلہ بند ہونے لگا۔ بابا، انہوں نے میری ایک کتاب لی تھی جو انہوں نے واپس ہی نہیں کی، اس لیے میرا دل اداس ہو رہا ہے۔ وہ اپنے باپ کے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح بولی۔ اسحاق صاحب نے سکون کا سانس لیا۔ ان کی فکر پل میں غائب ہو گئی۔ انہوں نے قمر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا،
بیٹے کوئی بات نہیں، میں اور دوسری دلا دوں گا، انہوں نے نرم لہجے میں کہا۔ قمر چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ سچ؟ اسحاق صاحب اپنی بیٹی کو واپس اس روم میں دیکھ کر خوش ہوئے۔ ان کی ہمیشہ سے یہی کوشش تھی کہ وہ اپنی بیٹی کا بچپن قائم رکھیں، بھلے وہ لوری گا کر سلانا ہو یا سنڈے کے دن اس کے ساتھ کرکٹ کھیلنا، وہ ہمیشہ سے اپنے بچوں کے آئیڈیل بن کر رہے تھے۔ قمر اپنی اداکاری میں کامیاب ہو چکی تھی۔ وقت بیٹیوں کو بہادر بنا ہی دیتا ہے۔ جو بیٹیاں ایک ہلکی سی چوٹ پر بھی اپنے باپ کو بڑھا چڑھا کر بولتی ہیں، وہی بیٹیاں زندگی کی ساری تلخیاں ہنس کر سہ لیتی ہیں۔ بابا کیا آپ مجھے لوری گا کر سلا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں میری شہزادی؟ اسحاق صاحب بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھ گئے اور قمر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اسحاق صاحب اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اسے اپنی شہد جیسی آواز میں لوری گا کر سلانے لگے۔ قمر دیکھتے ہی دیکھتے نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ اسحاق صاحب کچھ دیر تک یوں ہی گنگناتے رہے، پھر قمر کا ماتھا محبت سے چوم کر بیڈ سے اترے۔ کمرے میں مکمل اندھیرا کر کے وہ وہاں سے چلے گئے۔ اس کی آنکھ صبح سورج کی وجہ سے کھلی۔ ایک چاند تھا جو اسے سکون سے سلاتا تھا، ایک سورج تھا جو اسے مار مار کر جگاتا تھا، بالکل اس کی امی کی طرح۔ وہ صبح اٹھ کر چادر گود میں رکھے سورج کو بری نظر سے دیکھنے لگی۔ "That's why my best friend don't like you." اس نے چاند کو یاد کرتے ہوئے کہا، اور تھا سورج چاند کے جیسے نہیں تھا۔ وہ جلتا شرارہ اس کے اوپر ایک تیز شعاع چھوڑ کر اسے جلدی اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ وہ تقی کو بھول جائے گی، اور اس بات سے بھی واقف تھی کہ یہ کتنا مشکل ہونے والا ہے۔ کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی، جیسے کسی کو یاد کرنا یا بھول جانا۔ کوئی لاکھ دور ہو کر بھی ذہن میں قید رہتا ہے، اور کوئی پاس رہ کر بھی دل کو چھو نہیں پاتا۔ وہ کالج کے لیے لیٹ ہو رہی تھی تو وہ جلدی جلدی تیار ہونے لگی۔ آمنہ بیگم کچھ دن میری شہزادی پر رحم کریں، اسے ڈانٹے نہ۔ وہ آمنہ بیگم کے کندھے پر دونوں ہاتھ رکھ کر منت بھرے لہجے میں بولے۔ آمنہ نے انہیں بے یقینی سے دیکھا کہ ان کا شوہر اتنی جلدی بدل گیا۔ کیوں، اب مجھ پر پیار نہیں آ رہا؟ کیا اب آپ کا دل میری ہر بات پر قبول ہے کہنے کو نہیں کہہ رہا؟ انہوں نے طنز کیا۔ بیگم پیار تو ہر وقت آتا ہے، پر آپ اظہار کرنے کا موقع کہاں دیتی ہیں؟ انہوں نے شوقی انداز میں کہا۔ شادی کے اتنے سالوں بعد آمنہ بیگم ان کی باتوں پر سرخ ہو جاتی تھیں، اور یہی بات اسحاق صاحب کو بہت پسند تھی۔ آپ کو پتہ ہے محترمہ، آپ جیسی خوبصورت حیا والی پیاری اور سخت عورتوں کے لیے ہی آدمی شاعر بن جاتے ہیں۔ انہوں نے آمنہ بیگم کا ہاتھ تھام کر کہا۔ بس کر دیں، ختم ہو گیا مکھن، نہیں ڈانٹوں گی اب آپ کی بیٹی کو، انہوں نے ان ساری تعریفوں کے پیچھے کی وجہ کو سمجھ کر کہا۔ اسحاق صاحب نے جواب انہیں گلے سے لگا کر کہا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آپ کوئی دیکھ لے گا؟ دیکھ لینے دو، اپنی بیوی کو گلے لگا رہا ہوں، نہ کوئی پڑوسن کو، انہوں نے فوراً جواب دیا۔ سوری، میں نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا۔ قمر گلابی شلوار سوٹ میں سر پر کالی چادر ڈالے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے بولی۔ اس کے آتے ہی آمنہ بیگم اسحاق سے الگ ہوئیں اور شرم سے لال ہوتی اندر چلی گئیں۔ قمر، تم نے ہمارا مومنٹ خراب کر دیا۔ سوری بابا، مجھے لیٹ ہو رہا ہے، مجھے پہلے یوں نہیں چھوڑ دیں، پھر اپنی بیگم کے ساتھ کیوٹ مومنٹ کرنا۔ اس نے اپنے بابا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کو آگے کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں کار میں آ کر بیٹھ گئے۔ ہماری اتنی اچھی قسمت کہاں، وہ کار چلاتے ہوئے آہستہ سے بڑبڑائی۔ انہیں یوں دیکھ کر قمر کھلکھلا کر ہنسنے لگی، اور اسحاق اس کو ہنستا دیکھ کر پھر سے زندہ ہونے لگے۔ وہ جب اپنی بیٹی کو خوش دیکھتے انہیں اپنی عمر دراز ہوتی محسوس ہوتی۔ اسحاق صاحب اسے کالج ڈراپ کر کے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی قمر کے چہرے نے اداکاری کے رنگوں کو دفا کر دیا۔ اس کے دل کی اداسی اس کے چہرے پر صاف ظاہر ہونے لگی۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر وہاں کوئی تقی نہیں تھا۔ اس کے آنے کی توقع، چاروں طرف بس شور تھا، ہنسی تھی۔ اس نے اداسی سے آگے قدم بڑھایا۔ کلاس میں سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے کندھوں پر کسی نے ہاتھ رکھا، مگر اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ کیا ہوا، تم اتنی چپ کیوں ہو؟ پری اس کے برابر کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ قمر نے اسے دیکھا، پھر جل کر گردن نیچے کر لی۔ میڈم، ابھی تو دن شروع ہوا ہے، ابھی سے تمہیں بھوک لگ گئی؟ اس نے خود سے تبصرہ پیش کرتے ہوئے کہا۔ قمر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تجھے پتہ ہے، کالج کی ایک لڑکی نے تقی کا نمبر نکال لیا ہے۔ وہ اس کی بات پر چونک کر سیدھی ہوئی۔ اس نے بے یقینی سے پری کو دیکھا، جو دل ہی دل میں ہزاروں سپنے بنا رہی تھی، جیسے وہ تقی کے ساتھ ہو، اور اس کے خیال میں شرماتے ہوئے کھو رہی تھی۔ نمبر اسے ملا ہے، خوش تم ہو رہی ہو، اس نے بیزاری سے کہا۔ پری اپنے خوابوں سے باہر آ کر قمر کو دیکھنے لگی۔ تو نہیں سمجھ سکتی، کیونکہ تجھے کبھی پیار نہیں ہوا۔ الحمدللہ، ہر ہفتے سچا پیار ہونے سے بہتر ہے، وہ دو ٹوک لہجے میں بولی۔ پری جل کر رہ گئی۔ الحمدللہ، اس بار مجھے اصل والا پیار ہوا تقی کے ساتھ۔ قمر نے اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اپنے ذہن میں ایک تو اسے ہر لڑکے سے پیار ہو جاتا تھا، مگر اس بار تقی کا نام اس کے منہ سے یوں سن کر اسے شدید غصہ آیا۔ صرف تمہیں نہیں، سارے کالج کا ہوا ہے، اس نے بیگ سے اپنی کتابیں نکالتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر میں سر ماجد کلاس میں داخل ہوئے۔ اس نے ہم آواز ہو کر سلام کیا۔ چلیں آج نیا چیپٹر پڑھتے ہیں، انہوں نے پیج نمبر بولتے ہوئے کلاس شروع کی۔ ابھی میرے پاس 19 روزے ہیں، میں اسے مانگوں گی، اللہ مجھے دے دے گا، وہ قمر کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی۔ پھر تو یہ کہاوت تم پر جمے گی، کیا لنگور کے منہ میں انگور؟ پری کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، جبکہ وہ اس کا منہ بند کر کے دل ہی دل میں خوشی سے جھومنے لگی۔ ماجد سر اس کو دیکھ رہے تھے تو تقی کے خیال کو دماغ سے جھٹک کر دھیان سے سننے لگی۔ پری آگ بگولا ہو کر قمر کو گھور رہی تھی۔
کلاس کے بعد وہ سیدھا لائبریری گئی، اپنی پرانی کتابیں واپس کر کے وہ واپس انہی گلیوں کو سفر طے کرنے لگی، مگر ہر لفظ ہر کتاب اسے تقی کی یاد دلا رہے تھے۔ یہ میرے ذہن سے جاتا کیوں نہیں؟ اس نے اپنے سر کو آہستہ سے مارتے ہوئے سوچا۔ ہوائیں، پیڑ، سورج، کتابیں اور ان پر جمی دھول، سب اسے تقی کی یاد دلا رہے تھے۔ دورو دیوار سن کے روتے ہیں، آہ تم تک مگر جاتی نہیں۔ ایک کتاب پر چلتی انگلیاں می کے شعر پر آ کر رک گئیں۔ اسے ایک سیکنڈ کے لیے لگا کہ وہ اس کی کیفیت بتا رہے ہیں۔ اس نے فوراً کتاب بند کر دی اور دوسری کتاب کھولی۔ اس بار داغ دہلوی نے اس کی انگلیوں کی حرکت چھین لی۔ عذر آنے میں بھی ہے اور بلاتے بھی نہیں ہیں، باعث ترکت ملاقات بتاتے بھی نہیں ہیں۔ اس نے تنگ آ کر وہ کتاب بھی بند کر دی۔ وہ سب کتابیں بند کر تو دیتی، مگر جو دل کی کتاب ہے اسے کیسے بند کرتی؟ اس نے اقبال کی طرف قدم بڑھایا۔ اس رو کے آخری کونے میں اسے ایک کتاب ملی، میزان اقبال۔ اس کے چہرے پر ایک مسکان آئی۔ وہ کتاب لے کر لائبریرین کے پاس بک ایشو کرواتی کتاب کو اپنے سینے سے لگائے باہر آئی۔ باہر اس کے انتظار میں پری بیٹھی ہوئی تھی۔ چلو آج میرے ساتھ چلو، رفت کے گھر افطاری کی دعوت ہے۔ وہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولی۔ مجھے تو کوئی دعوت نہیں ملی، مگر مجھے ملی ہے، میرے ساتھ چلو۔ میرے بابا نے مجھے بہت اچھے سے سکھایا، بنا بلاوے کے نہ کسی کی دعوت میں جانا چاہیے اور نہ کسی کی زندگی میں۔ پری اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کے مقابل آ کر کھڑی ہو گئی اور بچوں جیسی شکل بنانے لگی۔ قمر تم بدل گئی ہو۔ میں کیوں بدلوں گی؟ اپنے کندھے اچکا کر کہا۔ تم تقی کے بعد سے بدل گئی ہو۔ اس کا دل اس حقیقت سے دھڑک اٹھا، مگر اس نے ظاہر ہونے نہیں دیا اور اپنی مسکراہٹ کو برقرار رکھا۔ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی کو بدل سکے۔ قمر آگے چلتی ہوئی بولی۔ کیا تم تقی کے جانے سے اداس ہو؟ قمر رک کر طنزیاً ہنسی۔ پری ڈارلنگ، وہ ایک پردیسی ہے، جانے کے لیے آیا تھا، میں کیوں بھلا پردیسیوں میں دل لگانے لگی؟ پری اس کی باتوں سے مطمئن اور پرسکون ہوئی اور وہ رفت سے تقی کا نمبر لے کر اس سے بات کرنے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ وہ دونوں کوریڈور میں پہنچ کر رک گئے۔ نیلی شرٹ اور کالی جینس میں بالوں کو سیٹ کیے، آنکھوں پر چشمہ لگائے ایک خوبصورت نوجوان قمر کے آگے آیا۔ کچھ سیکنڈ کے لیے وہ ساکت اسے دیکھتی رہی، بنا پلکیں جھپکے۔ ہائی سویٹ ہارٹ، اس نے اپنی آنکھوں سے پہرا ہٹاتے ہوئے کہا۔ جمال بھائی، وہ اپنے بھائی سے گلے لگ کر اس کا نام لینے لگی۔ اسحاق صاحب کا چھوٹا بیٹا جنید اسحاق نے اپنی چھوٹی بہن کو گلے لگا کر اس کے سر کو سہلایا۔ آپ کب آئے؟ وہ اس سے الگ ہو کر بولی۔ ان دونوں کو دیکھ کر پری حیران ہو رہی تھی۔ اسے یہ تو پتا تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی ہے، مگر اتنا خوبصورت، اس کا دل تقی کو بھول کر سامنے کھڑے شخص پر پھسل رہا تھا۔ آپ گاڑی میں بیٹھے، میری جان، سب بتاتا ہوں، انہوں نے پیار سے کہا۔ جمال نے ایک نظر پری کو دیکھا، پھر قمر کو چلنے کا اشارہ کیا۔ قمر نے پری کو دیکھا جو اب جنید کو دیکھ رہی تھی۔ کہیں پھر سے پیار تو نہیں ہو گیا؟ اس نے اس کے کان پر جھک کر سرگوشی کی۔ کبھی بتایا نہیں کہ تیرا بھائی اتنا ہینڈسم ہے، اب تک تو تجھے تقی سے سب سے زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا، اس نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ اب بھی ہے تو میں تو بس ہاں رہنے دے، وہ آگے بڑھتی ہوئی بولی۔ جمال کی بازو میں ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ چلنے لگی۔ جنید نے اس کا بیگ پکڑ لیا، اس کے بھائی کی وجہ سے وہ ہنس رہی تھی دل سے۔ سنا ہے آپ بابا کی پرائیویسی میں دخل دے رہی ہیں، بھائی اتنے پیارے کپل کے بیچ میں کیوں آتی ہیں آپ؟ اس کے بعد پر وہ کھل کر ہنس کر اس کے بازو پر ہلکے سے مارنے لگی۔ جمال نے پیلی کار کا دروازہ کھول کر اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ نے کب لی؟ وہ کار میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ بہت دن ہو گئے، آج دوست نے ڈیلیور کی ہے، اس نے آہستہ سے کار چلاتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کے درمیان باتوں کا طویل سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ آمنہ بیگم سب کے جانے کے بعد گھر کی صفائی میں مصروف ہو گئیں۔ گھر کی صفائی کر کے وہ باہر آئیں اور گارڈن میں صفائی کرنے لگیں۔ پتوں کو یکساں کاٹتی ہوئی وہ اچانک رک گئیں۔ ان کے اطراف کسی دو مضبوط ہاتھ تھے، وہ اس سے واقف تھیں۔ ان کی آنکھوں میں پانی اترنے لگا۔ جمال، انہوں نے اپنے بیٹے کے دونوں ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جمال ان کی گردن پر تھوڑی رکھے مسکرایا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ 2 سالوں بعد اپنے بیٹے کی آواز اتنے قریب سے سن کر وہ بے حد خوش تھیں۔ جمال اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا، ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیے ان کا بوسہ لیا۔ السلام علیکم میری جان، اس نے ان کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہوئے کہا۔ آمنہ بیگم فوراً اپنے بیٹے کے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح رونے لگیں۔ اماں بس کریں، اور کتنا روئیں گی؟ جب ان کے رونے میں اضافہ ہونے لگا تو اس نے انہیں چپ کروانے کی کوشش کی۔ وہ اپنے بیٹے سے الگ ہو کر اس کا ماتھا چومنے لگیں۔ میری جان کیسے ہو آپ؟ وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ جمال نے اپنے ہاتھوں سے ان کا چہرہ صاف کیا۔ اچھا ہوں، مگر آپ کے بنا خوش نہیں رہ پایا۔ اماں، اولاد ماں کے بنا خوش نہیں رہ سکتی۔ اس کی آنکھوں میں پانی کی چھوٹی چھوٹی بوندیں چمکنے لگیں۔ میرا بچہ، آمنہ بیگم دوبارہ اپنے بیٹے کے سینے سے لگ گئیں۔ اندر چلو بیٹے، دھوپ بہت ہے۔ وہ جمال کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے آئیں۔ جمال گھر میں داخل ہوئے ہی پرسکون کا سانس لینے لگا۔ یہ ہوتی ہے جنت، خود کا گھر۔ اس گھر میں ماں باپ کا سایہ، بزرگوں کی دعا اور بہن کی ہنسی۔ اماں، ہماری شہزادی کہاں ہے؟ وہ صوفے پر بیٹھ کر بولا۔ کالج گئی ہوئی ہے۔ آمنہ بیگم اس کے برابر آ کر بیٹھ گئیں اور جمال ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ آپ کا روزہ ہے بیٹا؟ آمنہ بیگم اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتی ہوئی بولی۔ جی الحمدللہ اماں۔ بیٹا آج چھوڑ دیتے، سفر میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔
نہیں اماں، اس تکلیف کے لیے ہم جہنم کی تکلیف کو دعوت نہیں دے سکتے نا۔ وہ بالکل اپنے باپ کی طرح بولا۔ کیا ہو جاتا اگر تم میں سے کوئی میرے جیسا ہو جاتا؟ سب اپنے باپ پہ گئے ہیں۔ جمال آنکھ بند کیے مسکرایا۔ اماں آپ کی تو روح ہے ہم میں، اس نے ان کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ قمر کے بنا یہ گھر کتنا خاموش لگتا ہے نا۔ اس کو گھر میں چھائی خاموشی سے قمر یاد آ رہی تھی۔ بیٹے تم باپ بیٹے کا شاید کوئی ارادہ نہیں ہے اپنی بہن کو رخصت کرنے کا۔ یہ تو سچ ہے اماں، بیٹے یہ زمانے کی ریت ہے۔ قمر کی رخصتی کا سوچ کر ہی جمال کا دل خالی ہو رہا تھا۔ وہ کئی دیر تک ان کی گود میں لیٹے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ان کی باتوں میں 90% قمر کی شکایت تھی۔ وہ بس مسکرا دیتا۔ وہ بچپن سے ہی قمر کی شکایت کرتی آئی تھیں۔ یہ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ظہر کی اذان پر وہ صوفے سے اٹھا۔ اماں میں نماز کے لیے قمر کو لینے چلا جاؤں گا۔ اس نے انگڑائی لی اور چلا گیا۔ آمنہ کے لیے آج کا دن کسی عید سے کم نہ تھا۔ ان کا لاڈلا ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ آج گھر خوشی سے جھوم رہا تھا۔ وہ واپس اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچ کر اپنے جوتے اتارنے لگا۔ اس کے چہرے پر بلا کی اداسی چھائی ہوئی تھی اور اس کے ذہن میں قمر اس لڑکے کے ساتھ ہنستی دکھائی دے رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ آگے بڑھ گئی ہے اور خود کیسے آگے بڑھے گا، وہ تو وہیں رک چکا تھا۔ دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے صرف بدگمانیاں تھیں۔ دونوں ہی غلط فہمی کا شکار ہوئے تھے۔ وہ بیڈ پر لیٹ کر اپنا فون چیک کرنے لگا۔ مرزا صاحب کا پیغام آیا تھا۔ پرسوں تک اس کے دادا اور بوا پاکستان میں ہوں گے۔ اس نے فون بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کمرے میں صرف دھوپ کی ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی اور پردے ہلکا ہلکا ہل رہے تھے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ لوگ بنا آواز کے ہم سے 100 میٹر کے احاطے میں بھی گزرے نا تو ہم ان کی آہٹ پہچان لیتے ہیں۔ قمر کی باتیں اس کے دل کی دھڑکن میں سنائی دے رہی تھیں۔ قمر گھر آنے کے بعد سونے کی بجائے جمال کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ دونوں یا تو ہنستے یا باتیں کرتے۔ 2 سالوں کی ہر بات کو بڑی تفصیل سے اسے بتا رہی تھی۔ قمر تم روزے سے ہو یا نہیں؟ اس نے اس کو مسلسل بولتے دیکھ کر ٹوکا۔ الحمدللہ بھائی، لیکن کیوں؟ صبح سے بھوکی ہوں، پھر بھی اتنا بولنے کی انرجی کہاں سے آ گئی آپ کو دیکھ کر، ورنہ اب تک میں بستر کی آغوش میں ہوتی۔ اس کی بات پر جمال ہنس پڑا۔ وہ گھر سے دور رہ کر سب سے زیادہ قمر کو اور اس کی باتوں کو یاد کرتا تھا۔ وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ وہ عصر کے قریب تک باتیں کرتی رہی۔ قمر کچھ دیر آرام کر لو اور میرے بچے کو بھی آرام کرنے دو۔ آمنہ بیگم باہر آئی ہوئی سنجیدگی سے بولی۔ اماں، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ آمنہ بیگم جواباً گھوری تو دونوں مجبوراً اپنے کمرے میں چلے گئے۔ قمر اپنے کمرے میں آ کر دوبارہ اداس ہو گئی۔ وہ جو تنہائی اس کی دوست تھی وہ اب اس کی جانی دشمن بنی ہوئی تھی۔ اس کے روم کا ہر کونا اسے چیخ چیخ کر تقی کی یاد دلا رہا تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ نکال کر اسٹینڈ پر لٹکا دیا اور آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آئی ایم اسپیشل ٹو یو، تقی کا سوال اس کے ذہن میں گونجا۔ کاش وہ اسے تب ہی بتا دیتی کہ وہ اس کے لیے کیا ہے، تو آج معاملہ کچھ اور ہوتا۔ وہ آہستہ آہستہ نیند کی آغوش میں چلے گی۔ 13واں روزہ لاہور میں بڑھتی دھوپ اور مہنگائی سے پریشان عوام چائے کی تپڑیوں پر ہاتھ میں کڑک چائے کا پلاسٹک کا لال کپ پکڑے اپنے ملک کی حالت پر غمگین ہو رہے تھے اور ساتھ میں چائے کا مزہ لے رہے تھے۔ پتہ نہیں کیا ہوگا اپنے ملک کا، کوئی ایک کہتا، پھر چائے کی چسکی لیتا۔ رمضان کے باوجود کئی لوگ اپنے ملک کی مفلسی کے غم چائے کا نشہ کر کے یہ ثابت کر رہے تھے کہ وہ ایک سچے وطن پرست ہے۔ تقی پیڑ کے نیچے کھڑا سیاہ ٹی شرٹ اور نائٹ پینٹ میں بیمار لگ رہا تھا۔ اس کے دل کے غم اب اس کے جسم پر اتر رہا تھا۔ سردی بخار بن کر اپنے ہاتھ میں رومال لیے وہ بار بار اپنی ناک صاف کر رہا تھا۔ وہ ایک سانس لینے کی کوشش کرتا مگر ناک بند ہونے کی وجہ سے 2 دن سے وہ منہ سے سانس لے رہا تھا۔ سردی کی وجہ سے اس کی ناک سرخ ہو چکی تھی، مگر ایک بات تھی، سردی میں لال ٹماٹر کی طرح بڑا پیارا لگتا۔ یہ لک اس کی بوا کو بہت پسند تھی۔ سامنے ایک ٹیکسی آ کر رکی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ اس کے دادو سفید کپڑوں میں نڈھال حالت میں اس کو آنکھوں میں نمی لیے دیکھنے لگے۔ تقی نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ سلام کرنے سے پہلے اصغر صاحب نے اسے گلے لگایا۔ رومی سیاہ برقعے میں سامان لیے باہر آئی۔ دادا گھر چلیں؟ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ اب رونے والے ہیں۔ وہ ان دونوں کو لے کر اپنے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں آیا۔ سامان ایک طرف رکھ کر اصغر صاحب کو صوفے پر بٹھا دیا اور خود ان کے برابر بیٹھ گیا، جبکہ رومی اندر کمرے میں چلی گئی۔ اصغر صاحب تقی کے گلے لگ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے۔ تقی کے سینے پر وہ آنسو انگارے بن کر برس رہے تھے۔ دادو بس کر دیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ان کے رونے کی آواز سے رومی بھی باہر آ چکی تھی اور کچن سے پانی کا گلاس لے کر ان کی طرف بڑھایا، مگر اصغر صاحب اپنے پوتے کے سینے سے لگ کر رونے میں مصروف تھے۔ پاپا بس کر دیں، یہ لیجیے پانی پیجیے، اس نے اصغر صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ تقی نے ان کو زبردستی خود سے الگ کر کے پانی پلایا۔ وہ کچھ سنبھل کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ لاہور کی ہوا میں انہیں اپنے دوست کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ 3 دن سے یہی حال ہے، رومی نے شکایت کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے غور سے تقی کو دیکھا، جس کی حالت اصغر صاحب سے مختلف نہ تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ تجھے کیا ہوا ہے؟ تو کس کے غم میں ہے؟ تقی پہلی بار اپنی بوا پر متوجہ ہوا اور اس کے اندر ایک سکون سا اترا۔ وہ ان کے مقابل زمین پر بیٹھ کر ان کے پیروں میں سر دیے رونے لگا۔ رومی پریشانی سے اسے اور اپنے باپ کو روتے دیکھنے لگی۔ تقی کیا ہوا؟ کہیں کسی پاکستانی کو مار تو نہیں دیا یا کسی نے تجھے جاسوس قرار دے دیا ہے؟ بول تقی، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔
وہ پریشانی میں عجیب عجیب باتیں کر رہی تھیں۔ آئی مسڈ یو۔ اس نے ایک سیکنڈ کے لیے ان کو دیکھا اور بول کر واپس ان کے پیروں میں سر دیے بیٹھ گیا۔ اب وہ نہیں رو رہا تھا۔ رومی تھوڑی پرسکون ہوئی، ورنہ تقی کے آنسوؤں سے انہیں ہارٹ اٹیک آ جاتا، کیونکہ تقی ان کے دل کی دھڑکن تھا۔ بے اولاد ہونے کے بعد جب اللہ نے انہیں تقی دیا تو انہوں نے پورے دل سے اس تحفے کو قبول کیا اور قدر بھی اس کی ماں کی جگہ اسے اپنی ممتا سے نچھاور کر دیا۔ میں بھی، میرا بچہ، میں تو تیرے بنا ایک دن نہیں رہ سکتی تھی۔ اتنے دن صرف پاپا کے کہنے پر تجھ سے دور رہی ہوں۔ وہ محبت سے اپنے بچے کے بال چومتے ہوئے بولی۔ وہ ان سے الگ ہو کر ان کے بازو بیٹھ کر ان سے گلے لگ گیا۔ بوا، میں نہیں رہ سکتا آپ کے بنا، اس نے بڑی نرمی اور معصومیت سے کہا۔ تقی، تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ تقی نے اپنا تھوک نکلا۔ بوا، آپ سے دور رہ کر ٹھیک ہو سکتا ہوں کیا؟ اس نے بات سنبھالنے کے لیے کہا۔ رومی کو اس پر کچا یقین ہوا، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو کبھی روتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ ان کے لیے عجیب تھا۔ تقی، اگر تم دونوں کا پیار ہو گیا ہے تو مجھے اپنے دوست کے گھر لے چل، اصغر صاحب تنگ آ کر بولے، کیونکہ وہ جب سے ان لوگوں کا میلو ڈرامہ دیکھ کر پک چکے تھے۔ تقی نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ پھر رومی کو، تم انہیں لے کر چلے جاؤ اور میں یہیں رہ لوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ جب ماضی سامنے آتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تقی، میں تھک گئی ہوں، اس کو رہنے دے، یہیں مجھے لے چل۔ اصغر صاحب اپنی چھڑی پکڑے کھڑے ہوئے۔ دادا، افطار کے بعد چلتے ہیں نا؟ تو پتہ بتا دے، میں خود ہی چلا جاؤں گا، انہوں نے سختی سے کہا تو اس کو ہار مان لینی پڑی۔ عصر کا وقت تھا۔ دوپہر کی کڑکتی دھوپ چھاؤں کے تلے دب چکی تھی۔ پیڑوں پر پرندے منہ میں دانہ لیے گھر لوٹ رہے تھے۔ درختوں کے نیچے لوگ بیکار باتوں پر بحث کرتے ہوئے بیٹھے تھے۔ ہوا میں صرف کھانوں کی خوشبو تھی اور افطاری کی دوڑ بھاگ مچی ہوئی تھی۔ تقی اور اصغر صاحب ٹیکسی سے نیچے اترے۔ تقی نے پیسے دے کر سامنے متوجہ ہوا۔ سرمئی رنگ کا بڑا سا گیٹ، اس پر لکھی گئی اسحاق عمر احمد کے نام کی تختی، جسے دیکھ کر اصغر صاحب زخمی سا مسکرائے۔ تقی نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور آگے بڑھا۔ تقی نے گیٹ پر کھٹکھٹایا۔ دیر بعد ایک نوجوان نے دروازہ کھولا۔ بکھرے بال، براؤن ٹی شرٹ پر ہلکی سی داغ اور چہرے پر بیسن اور اس کا مسکراتا چہرہ، اسے دیکھتے ہی تقی کے اعصاب تن گئے۔ بیک وقت اس کے رگوں میں خون ارتعاش کرنے لگا۔ اس کے تاثر بے حد سنجیدہ اور سخت تھے، جبکہ اسحاق صاحب جمال کو مسکرا کر دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس کی آنکھیں بالکل ان کے دوست عمر احمد سے ملتی تھیں۔ جی، کس سے ملنا ہے؟ اس نے ان دونوں کو خاموش دیکھ کر خود ہی پوچھ لیا۔ اسحاق ہے اندر؟ اصغر صاحب نے خود ہی پوچھ لیا، کیونکہ تقی کے حلق میں الفاظ اٹک چکے تھے۔ جی ہیں نا، آپ کون؟ اس کی آواز بہت شرینی تھی۔ ان سے کہو کہ ہندوستان سے کوئی آیا ہے۔ اوکے، آپ اندر آئیں، میں انہیں بلاتا ہوں۔ اس نے گیٹ مکمل طور پر کھولتے ہوئے ان کا دل سے استقبال کیا۔ انہیں درخت کے نیچے بینچ پر بٹھا کر اس نے قمر کو آواز دی۔ سویٹ ہارٹ، بابا کو بلاؤ۔ اس نے سویٹ ہارٹ بلانے پر تقی کے حلق میں زہر بننے لگا۔ اس سے وہ شخص سب سے زیادہ برا اور چبھنے لگا تھا۔ اوکے، قمر کی آتی بلند آواز پر وہ مزید غصہ ہو گیا۔ یہ انسان ان کے گھر تک پہنچ گیا اور اسحاق صاحب نے کچھ نہیں کہا، اور انہی کے سامنے قمر سے ایسے کیسے مخاطب ہو سکتا ہے؟ وہ جل رہا تھا، بری طرح جل رہا تھا۔ اسحاق صاحب کے ساتھ قمر سر پر دوپٹہ ڈالے، اس کے چہرے پر بھی بیسن کے داغ تھے۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی، جبکہ اصغر صاحب کو دیکھ کر اسحاق صاحب کی دنیا رک گئی اور وہ ساکت ہو گئے۔ تقی پر نظر پڑتے ہی قمر کے تاثرات بدل گئے اور دل اور وقت دونوں تھم گئے۔ آس پاس کی ساری آوازیں مدھم ہونے لگیں۔ دنیا گردش کرنا بھول گئی تھی، جبکہ تقی بے تاثر چہرے کے ساتھ اپنا رخ موڑ لیا۔ قمر کے کانوں میں کچھ بری طرح ٹوٹنے کی آواز آئی۔ اوکے، بہت مزے کا لگ رہا ہے مجھے تو۔ آپ لوگ اپنے ریویوز ضرور شیئر کیجیے گا، آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے۔ اس کے 2 پارٹس ہی ہوں گے، ایک یہ اور نیکسٹ انشاءاللہ لاسٹ پارٹ ہوگا۔ چلیں پھر ملتے ہیں، خدا حافظ۔